अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोही एट 10। और जैसे कि आज हम बात करेंगे, हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं और सबसे पहले हम आपको एक अच्छी खबर सुना दें जो कल वज़ीर आला पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से जो एक खुशखबरी सुनाई है 3.5 करोड़ यहाँ पे बसने वाले शहरियों को कि यहाँ पर जो सेक्रेटरीट था उसको अब मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरीज को, उसके अलावा जो चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर तैनात किए गए थे उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात दिए गए हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस की जो कैबिनेट, पंजाब कैबिनेट ने कल अप्रूवल दी है, उसके बाद अब होगा क्या? उसके बाद ये होगा कि 190 अरब रुपए के जो फंड्स हैं उनको खर्च करने के इख्तियारात जो जहाँ के सेक्रेटरीज हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज हैं, उनके पास आ जाएंगे। उसके साथ साथ जहाँ पर जो अफसरान और सेक्रेटरीज तैनात किए गए थे जिनके पास पहले इख्तियारात नहीं थे, अब वो न सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकेंगे बल्कि जो यहाँ के दीगर अफसरान हैं उनकी ACR, उसके साथ साथ उनके प्रमोशन के हवाले से भी उनको इख्तियारात दे दिए गए। एक काफ़ी अरसे से डिमांड थी जनूबी पंजाब सूबे की तरफ, ये पहला कदम कहा गया है और कल वज़ीर आला पंजाब ने साउथ पंजाब के तमाम वासियों को इस हवाले से मुबारकबाद दी है। इब्तदाई तौर पर 3 डिवीज़न हैं, DG खान, मुल्तान, भावलपुर, उसमें 11 अजला शामिल हैं। उस हवाले से तकरीबन सबसे जो अच्छी बात है वो 190 अरब रुपए का फंड है जो कि इस साल लगेगा। हम पहले देखते हैं कि साउथ पंजाब के लिए फंड्स मंजूर किए जाते हैं लेकिन उसके बाद खर्च नहीं होते, कट लगते हैं, उसके बाद वो दीगर पंजाब के प्रोजेक्ट्स में मुंतकिल हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा और इस हवाले से इसकी अब बाकायदा रूल्स ऑफ बिजनेस की मंजूरी दे दी गई है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो पहला कदम उठाया गया था अब उसमें मजीद वुसअत आई है और इस हवाले से यकीनन जनूबी पंजाब की जो हम महरूमियों की माजी में बात करते हैं उसमें यकीनन कमी आएगी और जहाँ पर तालीम और सेहत, उसके अलावा दीगर मैदानों में खर्च होगा। उसके बाद जिस तरह हमने आपको ये बताया तो एक और कोरोना की हम लाजमी बात करेंगे क्योंकि 4th लहर इस वक्त खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। साउथ पंजाब की बात करें तो रोजाना केसेस में इजाफा हो रहा है और इसकी वजह से जिस तरह हमने कल भी आपको बताया था कि निश्तर में तो ये जो मामूल के ऑपरेशन थे वो भी रोक दिए गए, तो इस हवाले से एहतियात करनी है। जबकि वेंटिलेटर्स की तादाद में इजाफा इसलिए किया गया है क्योंकि जो तशवीशनाक मरीज हैं उनकी तादाद में इजाफा हो गया। इस वक्त तकरीबन 80 के करीब जो मरीज हैं वो वेंटिलेटर पर मौजूद है, जिनको वेंटिलेटर के जरिए ऑक्सीजन फराहम की जा रही है निश्तर हॉस्पिटल में। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक सूरत हाल का सामना है। हम अब अपने प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। जिस तरह हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान मौजूद होते हैं और हम आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं, तो आज भी हम यकीनन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे और आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़मीर अल्ताफ़ साहब, आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम यकीनन आपसे पूछेंगे कि आप सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं, क्योंकि आपके चेहरे से हमेशा जब भी आप आते हैं तो वो काफ़ी स्माइली फेस होता है, उसके अलावा काफ़ी खुश नजर आते हैं। तो हम आपसे यकीनन जानेंगे। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं फाइन आर्ट्स के और उसके अलावा फोटोग्राफर हैं सुनोला राजपूत। सुनोला, आपको भी खुशामदीद। यकीन हम आपसे स्किल से पूछेंगे कि किस तरह की स्किल्स फोटोग्राफी में चाहिए होती हैं, कितना टाइम चाहिए होता है, इंस्टीट्यूट क्या है, ट्रेनिंग कितनी लाजमी है, क्योंकि अक्सर लोग तो उस्ताद के साथ शुरू होते हैं बचपन से, उसके बाद वो कहते हैं जी हम सीख गए, और कुछ लोग तालीम के जरिए इस फील्ड में आते हैं। तो इस हवाले से हम आपसे जानेंगे। हम पहले जाएंगे डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ़ साहब के पास। ज़मीर अल्ताफ़ साहब, पहले आप बताएं कि आप सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से होश संभाला है और पहले तो शुरुआत जो होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज से होती है। नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सरसाइज प्रोग्राम मतलब स्कूल लाइफ से टिल नाउ अभी तक। जो लोग नमाज पढ़ने के बाद सो जाते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए उनको? उसके बाद ये जो टॉपिक आज हमने जो डिस्कस करना है कि ओल्ड एज इश्यूज, वो सारे वही होंगे। अच्छा, उसके बाद ये आप जब तक अपने आप को टाइम नहीं देंगे, आप सोते रहेंगे, तो फिर आप जिस्मानी दर्दों का शिकार होंगे। देखिए, जो हमारे एक मोटिवेशनल ट्रेनर्स हैं ना, उनका कहना यह है कि जो लोग 10-11 बजे उठते हैं और जो कामयाब लोग होते हैं वो उस वक्त तक आधा काम खत्म कर चुके होते हैं। जब जो लोग उस वक्त बेदार होकर चाह रहे प्लान कर रहे होते हैं मार्केट में जाएं और कुछ करें, तो इसी वजह से ज़ाहिर बात है कि अब उनकी लाइफ में नाकामी ही नाकामी होती है। हमेशा कामयाब वो लोग होंगे जो अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे, अपना जो शुरुआत है अल्लाह और रसूल का नाम लेके, उसके बाद एक्सरसाइज करके, एक तो वो सारा दिन फ्रेश होंगे बगैर किसी टेंशन के। जैसे आजकल हम जिस माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं, एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, अगर वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं,
کسی بھی پارک میں جاتے ہیں, واک کرتے ہیں, کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں, ڈے ان کا بہت زبردست شاش بشاش ہوگا. جب بھی کسی سے ملیں گے وہ اسمائلنگ فیس. لیکن وہ یہ کہتے ہیں یار ہم 3 دن جاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یار مشکل ہو جاتا ہے, کون صبح سویرے جائے. یہ جو ایک فیکٹر ہے انسان ہمارے یہاں موسٹلی ہمارے نوجوانوں میں بھی ہے, شاید میں بھی خود اس میں ہوں, تو یہ جو کتنا زیادہ افیکٹ کرتا ہے ایک آپ کے لے کے چلتے ہیں کانٹینیو, وہ کتنا لازمی ہے؟ دیکھیں جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو میرا اپنی لائف کا ایکسپیرینس ہے, جو لوگ نہیں اٹھ سکتے نا ان کی وجہ ان کی نیند پوری نہیں ہے. 6 سے 8 گھنٹے نیند کا ہونا ضروری ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ لوگ جو گھر میں اندر سوتے ہیں اے سی چلا کے, ان کا اے سی کا ٹمپریچر جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے, مطلب 26 پہ ایسے چیل ہوتے ہیں, وہ کام بھی رہتے ہیں, بلینکٹ بھی اوڑا ہوتا ہے, وہ ان کا دل نہیں چاہتا اٹھنے کو. نیند ان کی ریسٹ لیس نیند ہوتی ہے, انکنٹینیوس سلیپ ہوتی ہے, جس وجہ سے وہ کہتے ہیں جب ایک دن جاتے ہیں اگلے دن مسلز اسپیزم ہوتے ہیں, جیسے کھلیاں پڑ جاتی ہیں, وہ پھر پلان ہی کرتے رہتے ہیں. اس وجہ سے ان کی جو ہے نا لائف میں وہ کنٹینیوٹی. ایک اور چیز آپ نے کہا کہ جن کی نیند پوری نہیں ہوتی ان کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے. اب جو لوگ 2 گھنٹے سوتے ہیں, پھر 2 گھنٹے جاگتے ہیں, پھر سوتے ہیں, پھر جاگتے ہیں, ساری رات ان کا یہ چلتا رہتا ہے, ان کا کیا, وہ کیا کریں؟ دیکھیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کا مینٹل ورک زیادہ ہے, فزیکل ایگزرشن نہیں ہوتی, وہ ان کی نیند تو پوری ہو ہی نہیں سکتی. آج کل جیسے ہمارے پاس موبائل ہے, ہمیں عادت سی ہو چکی ہے کہ ہم نے کوئی بھی چیز پوسٹ کرنی ہے, ہم نے بار بار ایسیس کرنا ہے کہ لائکنگ کتنی ہے, کامنٹس کتنے ہیں, اور ابھی کس نے ہمیں لائک کیا. اسی چکروں میں ہماری نیند نہیں ہوتی. بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ ایسیس کرنا ہے سونے سے پہلے اس کو دیکھ کے اس کے بعد آف کر دیں, یا نیٹ آف کر دیں. بیسٹ ہوگا, یقیناً یہ بیسٹ ہوگا. میں خود اس وقت یہ بات کہوں گا کہ یہ کافی لازمی ہے کہ آپ دوبارہ 1 بجے اٹھیں اور دوبارہ سے موبائل استعمال کرنا شروع کر دیں, یا 2 بجے استعمال کرنا شروع کر دیں, یا صبح فجر ٹائم شروع کر دیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ رات 10 سے لے کر یا 12 بجے سے لے کر 6 بجے تک آف کر دیں موبائل. بالکل, اس میں کہ آپ کا شاش بشاش ہوگا, آپ مطلب ایک بڑے اپنے چارمنگ فیس ہوگی, آپ کی بڑی انتھوزیاسٹکلی کنورسیشن ہوگی, اور آپ بڑا ایکٹیولی اپنے آپ کو پرفارم کر پائیں گے. پرفارم نہ کرنے کی جو مین وجہ ہے وہ ہماری نیند ریسٹ لیس کنڈیشن ہے یہ, اور اسی وجہ سے آپ تھکے نظر آتے ہیں, آپ کا موڈ بھی عجیب سے نظر آتا ہے, اور آپ کی گفتگو بھی اس کے بعد گفتگو پہ بھی اثر ہوتا ہے, کیونکہ لازمی بات جب آپ مینٹلی فریش نہیں ہوگے تو اس کے بعد آپ جب بات کریں گے تو آپ ایسے بات کریں گے یار لگے گا یار کیا ہے, صبح صبح اس کا یہ موڈ بنا ہوا ہے. بڑی امپورٹنٹ میں ابھی بات کرتے میرے ذہن میں ہے, ابھی 2 دن پہلے میرے پاس جو پیشنٹس ہیں نا, میں نے آج ایک پلان کیا تھا, میں کہ آج جتنے بھی لوگ ہیں تو میں ان سے یہ پوچھتا کتنے لوگ ہیں جن کو نیند پوری ہے. آپ بلیو کریں کہ میں نے تقریباً 16 لوگوں سے بات کی کہ سر سب سے زندگی کا اوکھا کام ہے, نیند ہماری نہیں ہے, نیند ہماری نہیں ہے, ہم تو ترس گئے نیند کے لیے, ایک اچھی نیند کے لیے, ایک اچھی نیند. اس کی دیکھیں وجہ یہ کہ اس میں صرف کسی کا قصور نہیں ہے. دیکھیں زندگی میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے 2 راستے ہیں. ایک راستہ جو اکثر لوگوں کو سنتے ہیں نا, یار ہمارے پاس ٹائم ایکسرسائز کریں, اتنی مصروفیت کی ایکسرسائز کریں, یہ جو سارا دن چہل پہل ہے ہماری جو بھاگم دوڑ, یہ ایکسرسائز ہو جاتی ہے. دیکھیں وہ ایکسرسائز نہیں ہوتی, وہ آپ کا کام کاج ہوتا ہے. وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں اس آفس کے 4 فلور چڑھ کے آیا ہوں تو میں نے ایکسرسائز کیا, یہ نہیں ہے. بالکل. تو ان کے لیے نیند لینے کے لیے ان کو میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اب انہوں نے میڈیسن لے لی, یوز ٹو ہو گئے, ایک وقت آتا ہے کہ میڈیسن بھی اثر چھوڑ دیتی ہے, وہ ساری رات بیٹھتے رہی, میرے والا صبح ہو تاکہ ہم اٹھیں اور اپنا کام وہ اسموکنگ کرتے رہیں گے, اس طرف آ جائیں گے, یا پھر وہ جاگتے رہیں گے. بالکل. اب دوسرے طریقے اچھی نیند لینے کے, دیکھیں ایک چھوٹی سی ہے, آپ لوگ فوراً انڈرسٹینڈ کر لیں گے. جیسے ہم جوانی میں بڑی ایکٹیولی ہم نے صبح اٹھنا, ایکسرسائز کرنا, کام مطلب کہ جسمانی مشقت کرتے تھے اور رات کو بڑی اچھی نیند آ جاتی تھی. آج ہماری جسمانی مشقت نہیں ہے, ہم نے باہر بھی جانا ہے تو موٹر بائک پہ جانا, گاڑی پہ جانا ہے, چلنا ہم لوگ گوارا نہیں کرتے. اس پہ ہم تفصیلی مزید پہ آئیں گے, اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کتنے گھنٹے سونا ہے, اور جس سے ہم نے بات کی تھی کہ یار جو درمیان میں وقفے سے جاگتے ہیں ان کو کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ وہ یہ روٹین ختم ہو. ایک تو اچھی بات آ گئی کہ یار موبائل کو اگر آپ کر کے سوئیں تو یقیناً ایک اچھی نیند آئے گی. ہم جائیں گے سنولا کے پاس. سنولا راجپوت, آپ جس طرح اس پروفیشن سے وابستہ ہے جو فوٹوگرافی کا ہے, پہلے تو یہ بتا دیں کتنا افیکٹ ہوا ہے کرونا کی وجہ سے, اور اس حوالے سے اب تک کیسے جا رہا ہے کام؟ کافی حد تک افیکٹ ہوا ہے, کیونکہ ویڈنگز اس طرح نہیں ہو رہی, فیشن شوٹس اس طرح ہو رہی ہے, تو پابندی ہے, بہت پابندیاں ہیں, اس طرح اوپنلی چیزیں نہیں ہو رہی, لوگ کر رہے ہیں گھروں میں کر رہے ہیں, اس طرح فنکشنز نہیں ہو رہے ایز دے ور یوزڈ ٹو بی ہیپننگ. پہلے ہمارے پاس یہ ہوتا تھا کہ وی ور لائک سو ڈیم بزی کہ ہمارے پاس بالکل بھی کسی سر کو جانے کا ٹائم بھی نہیں تھا, جسے کہتے ہیں. آج کل ہر وقت پہلے ایونٹ, ہاں جی, پہلے ایونٹ سے یونیورسٹیز کے چل رہے ہیں, شوٹس ہو رہے ہیں, ویڈنگز ہو رہی ہیں, شہر میں کچھ سیمینارز ہو رہے ہیں, ڈفرینٹلی چیزیں ہو رہی ہوتی تھی.
اب اس طرح پابندیاں ہیں, لوگ بھی باہر نہیں جا رہے, ڈرے ہوئے ہیں کورونا کی وجہ سے. لاٹس آف تھنگس لوگوں کے بس انکم کے بھی مسئلہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اب زیادہ, میں فوٹوگرافر سے بات کرتا ہوں, یہ کہتے ہیں جو پہلے ریٹ تھا وہ اب نہیں ہے. اب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار اب ہمارے پاس نہیں. اب وہ پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے فنکشن اس طرح کا لیول کا ہو ہی نہیں رہا جیسے نارملی ہو رہے تھے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے گیسٹ اس طرح کے نمبر کے نہیں آ رہے جیسے پہلے آ رہے تھے. اب وہ کہتے ہیں جی ہمارا فنکشن بھی اتنا لیوشنگ نہیں ہو رہا. بٹ ایز کمپیئر ٹو لاہور میں ابھی بھی, اسلام آباد میں, کراچی میں بہت گرینڈ قسم کی ویڈنگز اور شوٹس ہو رہے ہیں. بٹ ایز کمپیئر ٹو ملتان میں اس طرح کی لوکیشنز نہیں ہیں. ملتان میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں دے آر اسٹل ہیپننگ. میں کراچی کے لوگ دیکھ رہا ہوں, ادھر چھوٹی جگہ پہ ہو رہے ہیں مگر وہ ہالز میں کر رہے ہیں. مگر آئی ڈونٹ سی ایز مچ لائک ادھر کراچی اور لاہور, ملتان, اسلام آباد کے ادھر زیادہ پابندی فیل ہو رہی ہے. یہاں پہ لوگ بھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. یہاں پہ کیسز بھی زیادہ ہیں, کیسز بھی شاید زیادہ ہے. اس کے علاوہ 3-4 شہروں میں, پنجاب میں ملتان 3-4 نمبر پہ بھی, ہم ٹاپ 3 میں ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے جس وجہ سے. اچھا, سیکنڈ میں یہ جاننا چاہوں گے فوٹوگرافی, اس کی طرف 2 ٹائپس کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. ایک تو جو ہیں وہ میں نے فرسٹ کیمرہ لیا اور میں نے سٹارٹ کر دی فوٹوگرافی. ایک ہے مکمل تعلیم کے ساتھ, ایجوکیشن کے ساتھ آ رہے ہیں. تو یہ کتنا لازمی ہے ایجوکیشن کا ہونا, یا ایک اسکل ہے, اسکل کوئی بھی سیکھ سکتا ہے؟ اسکل ہے, یہ اسکل تو ہر کوئی سیکھ سکتا ہے. بٹ دا تھنگ از وین یو آر ایجوکیٹڈ, آپ کو فیملیز بہت اور طریقے سے پرسیو کرتی ہیں. دے سی یو ایز این, آپ کو اپنی اچھی ایک فیملی سے آپ ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, کمیونیکیشن آپ کو بہت بہتر ہو جاتا ہے. آپ ان کو دے ریسپیکٹ یو مور دین اے نارمل پرسن. تو آپ ان کو آپ ان کی بیسکلی فوٹوگرافی از بینگ اے پارٹ آف یور فیملی. ایک فوٹوگرافر جو ہوگا وہ آپ کو ایک اچھا فوٹوگرافر آپ کی پارٹ آف فیملی بنے گا. وہ آپ اتنا کمیونیکیشن میں آپ کو ایزی رہے گا, اتنا بہتر رہے گا. یہ جو میں نے پرسیو کیا ہے, جو میرا ایکسپیرینس ہے, بھی آسانی ہوگی نئی ٹیکنیک میں آنے کا. آبویسلی جب آپ ڈفرینٹ آرٹسٹ پڑھتے ہیں, آپ ڈفرینٹ قسم کے فوٹوگرافرس پڑھتے ہیں. بیسکلی میں فائن آرٹس کی فوٹوگرافی جو ہے, فائن آرٹس کی ایک سب ڈویژن ہے, تو اس میں ہی میرا بیچلرز کیا ہوا میں فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹ میں یار جو ان کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں کمال ہوتے ہیں. آبویسلی جب آپ ایک چیز کو پڑھیں گے, آپ کا ایک ٹیچرز ہیں, آپ کو 4 سال آپ نے پوری گریجویشن کرنی ہے, فوٹوگرافی کرنی ہے, آپ کو پورا ایک میتھڈالوجی کے تھرو آپ کو پڑھایا جائے گا. میں تھرو آؤٹ انگریزوں سے پڑھ رہا ہوں, تو میری فوٹوگرافی کی پرسیونگ اور ساری چیزوں کی پرسیونگ اس طرح سے. آپ نے پروجیکٹ کس پہ کیا تھا؟ جو میرا تھیسس اور پروجیکٹ تھا وہ تھا اسٹریٹ لائف فوٹوگرافی تھی. میں نے بسوں کے اندر جو لوگ پھرتے ہیں, مطلب کہ جو لوکل بسیں چلتی تھی لاہور میں, اس میں لوکل بس کے اندر میں بیٹھ کے کیمرے کو چھپا کے تصویریں لیتا تھا, لوگوں کے پورٹریٹس لیتا تھا, ان کی لائف کو کیپچر کرتا تھا. میں ان کے جو فیلنگز تھی چھپا کے اپنے کیمرے کو اس طرح تصویر لیتا تھا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا میں ان کی تصویر لے رہا ہوں. تو یہ کیا سوچ کے آپ نے پروجیکٹ سلیکٹ کیا؟ جب آپ خود بھی ایسی تھے کہ شروع سے بناتے تھے تصویر؟ بیسکلی میں فوٹوگرافی میں تو بہت انوالو تھا, بٹ میں جب ملتان سے لاہور جاتا تھا تو میرا اپنے بس اسٹاپ سے لے کے جو میرا ہاسٹل تک کا ایریا تھا نا, اس کے اوپر مجھے کمیونیکیٹ کرنا پڑتا تھا اس پہ لوکل بس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور جب میں لوکل بس کو کمیوٹ کرتا تھا نا, تو میں صبح بھی آپ جاتے ہیں, بچے دیکھتے ہیں, چھوٹے بچے کتاب اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ ایک رات کے ٹائم, شام کے ٹائم جب گزرتے ہیں, ایک تھکا ہارا بندہ پورے دن کی محنت کر کے اس کے فیس ایکسپریشنز دیکھنا. تو وین آئی ڈسکس دیٹ ود مائی پروفیسر, جو میرا انگریز تھے, میلکم ہیچسن, وہ انگریز تھے, انہوں نے مجھے, ان کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا کہ میں نے کہا یار یوں دس آئی سی دس, یہ اس لوگوں کے میں اس پروسیو سے گزرتے ہیں, کس ان کے کس طرح سے آپ وہ کر سکتے ہیں, اظہار کر سکتے ہیں ان کی فیلنگز کو. بیسکلی سوشل ریئلزم میں آئے گا یہ. ٹھیک ہے. سوشل ریئلزم میں ان کو میں نے ان کی جو تاثرات تھے, ان کے فیلنگز تھی, ان کو کیپچر کیا, ان کو میں نے دکھایا, اور میں نے الحمدللہ ٹاپ کیا, ڈسٹنکشن حاصل کی میں نے اس میں. اور آؤٹ آف 60 پیپل آئی اسٹوڈ دا سیکنڈ پرسن ود دا ڈسٹنکشن. ٹوٹل 2 لوگ تھے ڈسٹنکشن میں 60 میں سے, اینڈ آئی واز ون آف دیم. زبردست. ہم مزید بھی آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے. زمین الطاف صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ لاسٹ میں جس بات پہ ہم آگے گئے تھے وہ یہ کتنے گھنٹے لاسٹ میں سونا ہے, کیونکہ اب کام زیادہ ہو گیا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اب وہ 10 گھنٹے 8-9 گھنٹوں والی نیند پتہ نہیں کہاں گئی,
کیونکہ کمانا بھی ہے, ذمہ داریاں بھی ہیں, اس کے علاوہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, دوستوں کو بھی ٹائم دینا ہے, تو 8-9 گھنٹے ہم کنزیوم نہیں کر سکتے. منیمم کتنے گھنٹے سونا چاہیے؟ دیکھیں اکارڈنگ ٹو WHO کہتا ہے کہ جناب اپروکسیمیٹ جو ہے نا بندے کی جو نیند ہونے 6 سے 8 گھنٹے ہونے چاہیے. یہ لازمی, یہ ایک مسٹ ہے اگر آپ نے اچھی لائف گزارنی. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یار اس کی 100 ایئر ایج ہوگی, 90 ایئر یا 70% وہ فٹ ہے, یا ابھی تک اس کی کازز کیا ہیں, وہ بندے نے اپنی پوری نیند کی 6 سے 8 گھنٹے. اب سم ٹائم آپ کے بہت زیادہ ہیکٹک اسکیجول ہوتا ہے, آپ رات کی 6 گھنٹے نیند نہیں ہو سکتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ کہ جیسے آپ لوگ 5 گھنٹے نیند کر لی, 1 گھنٹہ دوپہر میں آپ نیند پوری کر لیں تاکہ آپ آگے کام کرنے کے قابل. اچھا, نیند پوری نہ ہو تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ فیس پہ نظر آتا ہے؟ اوبیسلی دیکھیں ایک اس کی ایگزامپل ایسے ہے جیسے ایک ہم سیب صبح فریش لیتے ہیں, جیسے ہم ریڈیو پہ دیتے ہیں, صبح بہت اچھی اس کی شائننگ ہوتی ہے. اچھا, اور شام میں جب دیکھتے ہوئے بالکل مرجھایا ہوتا ہے وہ, اس میں وہ چمک نہیں ہے. تو انسان بھی اس لیے جب صبح اٹھتا ہے نا تو اس کی سب سے جو چمک ہوتی ہے اس کے فیس پہ ہوتا ہے, اس کی میں کہ اسمائل سے اسے ظاہر ہوتا ہے بندہ کتنا حاشاش پرشاش ہے. اگر وہ جیسے اٹھتا ہے فوراً وہ ایسی آنکھیں ملتے ہوئے باہر آ جاتا ہے, تو سب سے پہلے بندہ کوشچن, یار یو اوکے, کوئی ایشو تو نہیں ہے آپ کو؟ اب 3 جب بندے اس کو بولیں گے یار آج ٹوڈیز یو ناٹ ویل, تو وہ کہیں گے یار سم تھنگس رانگ, یار کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ایشو ہے. وہ سارا دن وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. یہ معمولی ان کا یہی ہو تو ان کے تو فیس پہ وہی چیز نہیں نظر آئے گی ہر وقت. وہ ریسٹلیس کنڈیشن ہے, وہ ریسٹلیس کنڈیشن اور نیوٹرن ڈیفیشنسی. آج ہمارے ہر دوسرے بندے میں کیلشیم ڈیفیشنسی ہے. ہم لوگ سافٹ ڈرنک کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور لیٹ نائٹ ایٹنگ کرتے ہیں. اس سے کیا ہے, ہم لوگ کمفرٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں کہ ایک اچھا اسپورٹس مین, ایک اچھا انسانی جسم کو ایک اچھی نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے. متوازن غذا کتنی لازمی ہے؟ ہم نے اس پہ آنا تھا لیکن ہم پہلے آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت میرے خیال میں جاننا ناظرین کافی ہے. بہتر ہوگا کہ متوازن غذا کتنی لازمی ہے. ہم ڈائٹ پلان کی بات کرتے ہیں, فروٹس کا استعمال کتنا ہونا چاہیے, کون کون سے فروٹ ہونے چاہیے, یہ کتنا لازمی ہے؟ سب سے پہلے جو شروعات ہے نا وہ ہے آپ کی پانی سے. اگر آپ نے اچھی لائف گزارنی ہے, آپ کا پانی جو ہے نا وہ ہے کوسا پانی, نیم گرم پانی. اب میرے پاس جب بھی پیشنٹس آتے ہیں نا, میرے پاس ہمیشہ جو وہ لیٹر بوٹل ہوتے ہیں نا, وہ میں نے مطلب 11 سے 2 بجے تک میں نے 2 بوٹل ختم کرنی ہے. پھر 5 سے 9 کے درمیان میں نے 2 بوٹلس میں نے ختم کری. 9 کے بعد میں نے پانی نہیں پینا چونکہ بار بار یورن کی حاجت ہوتی ہے. اب جب صبح آپ اٹھیں پہلے تو پانی پئیں, اس کے بعد آپ جیسے آپ کی عادت جو ہے آپ ڈرائی فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ ایگ ڈیلی آپ کھا سکتے ہیں. ڈرائی فروٹ اب موسم بہتر ہو گیا ہے, اب لوگ جس طرح ایک مت بنی ہوئی کہ گرمیوں میں نہیں کھانے چاہیے, اب تو موسم بہتر ہو گیا ہے. یہ کتنے لازمی, اس چیز کو میں نے ڈسکس کرنا ہے, میرے سے ہر دوسرا بندہ یہ کوشچن کرتا ہے, چونکہ میں پورا سال ڈرائی فروٹ کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, الحمدللہ, اور کافی پیتا ہوں. کتنی مقدار میں کھانا چاہیے یہ بھی بتائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مٹھی بھر جو ہے نا ڈرائی فروٹ وہ آپ کھا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. بٹ ایسے لوگ جن کا ہائی کولیسٹرول ہے اور اس پہ تھوڑا سا وہ کیئرفل رہیں. اگر نارمل بندہ جو ہے نا وہ مٹھی بھر جو ہے نا وہ کولیسٹرول مطلب ہے کہ ڈرائی فروٹ وہ یوز کر سکتے ہیں. بٹ ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیے گا, آپ کا اسٹامک آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے آپ کی نیوٹریشن کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے. ہوتا کیا ہے کہ لوگ گرم چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں, پانی انٹیک پراپر نہیں کرتے, جس سے ان کو پائز ہوتی ہے, کنسٹیپیشن ہوتی ہے, گیس ٹربل ہو جاتی ہے, اور ہر وقت وہ ڈسکمفرٹ رہتے ہیں. کاز کیا ہے کہ پانی کا استعمال نہیں ہے. جتنا زیادہ پانی پئیں گے اتنی اسکن آپ کی گرو کرے گی اور اسکن آپ کی اچھی ہوگی, آپ فریش دکھیں گے. ایک تو آپ کا پانی ہے, دوسرا ڈرائی فروٹس ہے, آپ کا ایگ ہے, اس کے بعد آپ کا دودھ ہے, اس کے بعد آپ کے موسمی جو بھی فروٹس ہیں وہ مکس کر کے, جو بھی فروٹ مکس کر کے فروٹ چاٹ کی صورت میں لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو دالیں ہیں وہ ایک دال نہیں بنائیں, جب بھی دالیں بنائیں اور مکس دالیں بنائیں, 4-5 دالیں بنائیں. فروٹس جو ہے وہ ہو گئے, اس طرح سے مکس ہو گئے. اور ویجز کا جتنا زیادہ فائبر ڈائٹ کا استعمال کریں گے وہ سب سے امپورٹنٹ, وہ کانسٹیپیشن گیس ٹربل نہیں ہونے دے. جیسے سلاد کی صورت میں ہم کسی بھی ہوٹل میں جاتے ہیں, سب سے پہلے ہمیں وہ کیا سرو کرتے ہیں, رائتا سلاد دیتے ہیں, اور ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں کہ جب ہم کھانا فنش کرتے ہیں. گھر میں بھی اس کو کرنا چاہیے کہ ہم گھر میں بھی رکھیں. جب ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد وہ کیا سونف پڑے ہوتے ہیں وہ ہم لوگ کریں تاکہ ہمارا جو فوڈ ہے وہ جلدی ڈائجسٹ ہو جائے. تو اسی طرح سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ صرف گوشت اور گوشت. ہاں ٹھیک ہے, گوشت آپ کھائیں, گوشت آپ کھائیں, پروٹین باڈی کے لیے بہت انتہائی ضروری ہے, بٹ وہ کڑھائی والا بھونا ہوا نہیں ہے. ہمارے دور میں ہم یہ تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو امی کیا کرتی تھی کہ جناب وہ مطلب کہ آدھا کلو گوشت 1 کلو اس میں آلو ڈال دیتے, شوربہ اچھا خاصا ہوتا, تندور کی گرما گرم روٹی ہوتی تھی, ہم لوگ بڑے شوق سے مزے لے کے ہم لوگ کھاتے تھے, مکھن ساتھ ہوتا. آج آپ بتائیں کہ کتنے ایسے گھر ہیں جو شوربے والا کھانا بنا رہے ہیں, جہاں بھی کہیں بھی جائیں گے آپ کو وہ بھونوا کر دیں گے, جو انتہائی نقصان دہ ہے. اب دیکھیں اسٹامک سب کے اپسیٹ ہیں, جس بندے سے بھی بات کریں اسٹامک. شہروں میں تو کافی زیادہ ہیں, چلو دیہات میں تو ابھی بھی اچھی خوراک ہے وہاں پر, جو فریش فوڈ ہوتا ہے. جہاں شہروں میں تو کافی زیادہ اسٹومک کی پرابلم ہے. روز گیسٹرو کے میں اس سے بتا دوں کہ روزانہ گیسٹرو کی میں نیوز دے کے تھک گیا ہوں.
روزانہ 250 270 لوگ آتے ہیں جن کو پیٹ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں یا پھر وہ غیر معیاری کھانا کھاتے ہیں جس کے بعد ان کو گیسٹرو ہوتی ہے, وہ ہسپتال میں آتے ہیں. روزانہ کی کیسز ہیں. بالکل اوبیسلی ان عادتاً ہم نے یہ تو باہر سے ہمیں ہر چیز ڈیلیوری ہوم ڈیلیوری مل جاتی ہے. ہم نے گھر میں بنانے کی زحمت نہیں کہ کون گھر میں بنائے, اور وہی پیسہ جو ہے ہم لوگوں نے ہوم ڈیلیوری لے لی اور بیٹھ کھا لیا. آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کس طرح بنا ہوا عرصے سے وہ جو گوشت پڑا ہے فریج میں فریز ہوا پڑا کتنے عرصے سے ہے. اب ایسے بے شمارے جو فوڈ والے ہیں کئی دفعہ انہوں نے چھاپے مارے, بے شمار ان لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیے اور بے شمار ان لوگوں نے رپورٹس دی ہیں اور لوگوں کو آگاہی دی ہے. اس کے باوجود ہم لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے تھوڑی سی تو تکلیف ہوتی ہے گھر بنانے میں, کم از کم آپ کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے. وہ پیسہ جو آپ نے ہاسپٹلس میں لگانا بہتر ہے اپنی اچھی صحت پہ اپنے پہ لگائیں. اچھی صحت پہ لگائیں. ہم مزید بھی آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے. سنولا راجپوت, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے بتایا کہ جس طرح آپ نے تعلیم مکمل کی اس کے ساتھ فوٹوگرافی بیسیکلی اس کی کتنی ٹائپس ہیں, مطلب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں مختلف ایونٹس پہ جا رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں 1 کیمرہ 2 کیمرہ, اس طرح سے کتنے اس کی ٹائپس ہیں؟ فوٹوگرافی آرٹ فیلڈ میں تو ویسے بہت قسم کی ٹائپس ہیں. پورٹریٹ ہے, اسٹریٹ لائف ہے, کینڈیڈ فوٹوگرافی ہے, آرکیٹیکچرل فوٹوگرافی ہے. جیسے آرٹس کی بہت ساری قسمیں ہیں, فائن آرٹس کی مطلب کہ مصور ڈرائنگ ہے, پینٹنگ ہے, اسکلپچر ہے. فوٹوگرافی بھی اس کا ہی حصہ آتا ہے, ویڈیو میکنگ بھی فائن آرٹس کا ہی حصہ ہے. اسی طرح دیکھا جائے تو یہ اٹ ہیز اینڈ لیس پاسبلٹیز. اب تو لوگوں میں اتنی کریٹیوٹی آ گئی, آپ انسٹاگرام کھولیں, ہر فوٹوگرافر کا ڈفرینٹ قسم کا سٹائل ڈیولپ کر لیا, ہر کوئی اپنے سٹائل کو لے کے چلتا ہے. اب پڑھانے میں پڑھنے کی وجہ سے اب مطلب کہ ہم جب میں پڑھاتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو, میں بھی ان کو یہ اسی طرح پڑھاتا ہوں کہ دیکھو کچھ پہلے بیسک پڑھایا, اس کے بعد ان کو اس کے اوپر حال پہ چھوڑ دو تھوڑا دیر, اور ان کو گائیڈ لائن دو کہ اچھا واٹ یو واننا ڈو, رادر دین لکیر کا فقیر بنانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے سکھائیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سے کہو یار تم اپنی کریٹیوٹی کیا لا سکتے ہو. تمہارا جو کریٹو چیزیں آج کل کم ہو جاتی ہیں وہ اگر خود ان کو خود بچے کو چھوڑ دینا چاہیے. بہتر ہوگی. اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. ناظرین ہم ایک بریک پہ جائیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو آج کل ایک مین ایشو آ رہا ہے وہ یہ کہ ہر بندہ تو خیر نہیں, موسٹلی جو لوگ ہیں وہ جسم میں درد کا شکار نظر آتے ہیں. بیسک ریزن کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے, کس طرح سے ہم تھیراپی کے ذریعے اس سے بچ سکتے ہیں, اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے فوٹوگرافی کے حوالے سے بات کی, اس کے ساتھ ساتھ کریٹو آئیڈیاز کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے آتے ہیں, ہمیں سنولا راجپوت اس حوالے سے بتا رہے تھے. سنولا راجپوت, جس طرح آپ نے بتایا کہ کریٹو ورک کافی لازمی ہے. ایک تو کام چل رہا ہے, ایک نیا جب بھی آئیڈیا آتا ہے تو اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ چیز تھی جس کی کمی تھی, یہ چیز منفرد آئی ہے مارکیٹ میں, اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو یہ کتنا لازمی ہے, اگر آپ نے اپنا نام بنانا ہے, آپ نے مارکیٹ میں ان ہونا ہے, تو کریٹو ورک کتنا لازمی ہے؟ کریٹو ورک بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب کہ جب تک آپ کو لوگ تب تک دیکھیں گے, تب تک نہیں دیکھیں گے جب تک آپ کچھ یونیک نہیں کریں گے. یونیک کریں گے, آپ وہ چیز پرووائڈ کریں گے مارکیٹ میں جو وچ از ناٹ اویلیبل, تو آپ لوگ آبویسلی اب آپ دیکھیں اتنی ایڈیٹنگ شروع ہو گئی ہے پکچرز میں. ایک پکچر لی, اس کو اتنا کریٹیوٹی آپ لائیں گے اس میں, پکچرز میں اس کے کلرز چینج کریں گے, بیک گراؤنڈ میں سے مختلف چیزیں کرتے ہوئے ان کی اب سکن ٹونز کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. اب نارمل پورٹریٹ لیں گے پکچر, اس کو ایڈیٹنگ میں اس کو اتنا ایڈٹ کریں گے, اس کو آپ کو سکن کو اتنا مزے کا بنا دیں گے کہ یو لک لائک جسٹ لائک اینیمیٹڈ. وہ مگر ہوگی پکچرز. آج کل آپ انسٹاگرام کھولیں نا, آپ بالکل ایسے آپ انگریز ایڈیٹرز اور فوٹوگرافرز کو دیکھیں, ان کا کام میں اسی لیے اتنی جدت آ رہی ہے, وہ اس لیے اتنا اٹھا رہے ہیں. یہ ملتان میں اور سوچ میں کیا رجحان نظر آ رہا ہے؟ ہم باہر کو اب یہاں پہ کس طرح کا ورک ہو رہا ہے, اگر یہاں کی بات کریں. اچھا, میں پڑھاتا ہوں BZU میں, ملتان کالج آف آرٹس میں, تو ادھر بھی ہمارے پاس کچھ اسٹوڈنٹس, اب بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرسٹ لیتے ہیں فوٹوگرافی میں. بیسکلی میں بھی فائن آرٹس کا اسٹوڈنٹ تھا, مگر میں ایز اوور اے ٹائم مجھے جب فوٹوگرافی میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تو میں نے فوٹوگرافی بلکہ میں ملتان پڑھتا تھا, میں ملتان سے چھوڑ کے میں لاہور گیا, میں نے اپنے پوری آگے گریجویشن کی فوٹوگرافی میں. ٹھیک ہے, بیسکلی دیکھیں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب فوٹوگرافی میں بیچلرز بند ہو گئے. ایک ہی بیچ نکلا, and I am one of those. I am the pioneer in Pakistan to have bachelors in fine arts photography. فوٹوگرافی پڑھائی جاتی ہے,
ایز اے سبجیکٹ. بیچلر نہیں ہے, بیچلرز نہیں ہے, وہ ایک ہی بیچ آیا تھا کیونکہ ایک تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسو تھا کیونکہ میں تھرو آؤٹ انگریزوں سے پڑھا ہوں, اور وہ پھر کنٹروورسیز تھیں, کچھ لوگ پھر یہاں سے نکال دیے بھی گئے, وہ انگریز بھی اور وہ ہمارے ٹیچر بھی یہاں سے آنا مشکل ہو گیا تھا. ہاں جی مشکل ہو گیا. یہاں جو ایک چیز جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور ان کو بھی آپ اس بارے سکھاتے ہیں, فائن آرٹ کے جب بھی وہ فائنل تھیسس دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری یونیورسٹی کے لوگ ایک بار ضرور چکر لگاتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یار کس نے کیا بنایا, اور بالکل وہ منفرد آئیڈیاز ہوتے ہیں. اور ایک ایک چیز پر آپ نے اسٹریٹ لائٹس کی بات کی تو اس میں بعض لوگوں نے لائٹس اس طرح لگائی ہوتی ہیں اور ایک خوبصورت سا سما ہوتا ہے, بالکل ایک اسی ماحول میں بندہ چلا جاتا ہے. تو یہ کتنا لازمی ہوتا ہے, کس طرح سے یہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے لیے, اور کس طرح سے یہ آئیڈیاز وہ لے کے چلتا ہے اور یہ سارا کچھ؟ دیکھیں ایک اچھے تھیسس کو نکالنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے. آپ مطلب کہ آپ دیکھ لیں 7th سیمسٹر سے 6th سیمسٹر سے آپ جو آپ کا استاد ہوگا, جو آپ کا ایچ او ڈی ہوگا, یہ جو آپ کے اوپر جو آپ کو لے کے چل رہا ہوگا, تو وہ آپ کے اوپر کام زور دینا شروع کر دے گا کہ سوچو کہ تم اپنے فائنل میں مطلب کہ 1.5 سال بعد اپنا تم نے کیا نکالنا ہے, اپنا مین کانٹینٹ کیا نکالنا ہے جس کی بیس کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اٹ ٹیکس اے ٹائم کہ آپ کچھ لوگوں کے بالکل سمپل آئیڈیاز ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ بندہ 2 منٹ سوچتا ہے کہ یار اس نے کس طرح یہ بنایا ہے. اب آبویسلی کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں جو صرف اینڈ پہ جا کے کام دیتے ہیں, کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بہت پہلے سے اپنے بچے کو, کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے چیز نکلوانی ہے, جنہوں نے چیز نکلوانی ہوتی ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے اوپر نا پہلے سے ہی زور دینا شروع کرتے ہیں. ہاں جی آپ کا یہ ہے. اب جیسے میں لاہور سے گریجویٹ تھا تو ہماری 7th سیمسٹر میں آلموسٹ میرا تھیسس مکمل تھی. تھیسس میرا 7th سیمسٹر میں مطلب ایک سیمسٹر میں پہلے پیچھے سے میں اپنے تھیسس میں کمپلیٹ تھا. میرا ایکسیڈنٹ ہوا, میری ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی یہاں سے. میں نے اپنے ٹیچر کو کہا میں اپنا تھیسس کیسے دوں گا, انہوں نے کہا ڈزنٹ میٹر, یو آر آلموسٹ ڈن, ہم نے صرف ریفائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ سے جیوریز لیتے ہیں, آپ اسٹارٹ سے اس کے لیے تیار تھے, لیکن جب آپ 6ٹھے 7ویں سیمسٹر سے شروع کریں گے تو پھر لازمی بات ہے اس طرح وہ کریٹو ورک نہیں آ سکتا. جو آپ 8ویں سیمسٹر میں مطلب کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے میں آپ نے کام نکالنا, وہ پتہ چل جائے گا کہ 6 مہینے کا کام ہے. جو میں نے صرف اسٹریٹ لائف کی فوٹوگرافی کی تھی, جو بس کے اندر فوٹوگرافی کی تھی, وہ آلموسٹ 8 سے 9 مہینے میں کنٹینیوسلی فوٹوگرافی کرتا رہا. میرے پاس کوئی 1.5 سے 2 لاکھ تصویریں تھیں جس میں سے میں نے صرف 40 تصویریں سلیکٹ کی تھی. ٹھیک ہے, 1.5 سے 2 لاکھ تصویریں, 1.5 لاکھ کے قریب تصویر تھی. مطلب کہ آلموسٹ کوئی 500 GB سے 800 GB کا ڈیٹا تھا جو صرف میری اسٹریٹ لائف فوٹوگرافی کی پکچرز تھیں. پھر اس میں سے ہم نے جانا, ڈسکس کرنا, پھر میں نے تصویریں دکھانی کہ میں نے اس ویک میں یہ تصویریں لی ہیں, اس ویک میں یہ تصویریں لی ہیں. آپ مکمل اس میں رنگ گئے تھے تب جا کے آپ 2nd پوزیشن حاصل کی, اور نہیں 1st پوزیشن حاصل کی. یقیناً اس میں یہی چیز ہوتی ہے جب آپ بالکل اس پروفیشن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اسے اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں, تبھی جا کر اپنا نام بناتے ہیں. سمیع الطاف صاحب, ہم بات جو لوگ اب ہر بندہ نیند تھکاوٹ کا شکار نظر آتا ہے, کوئی کہتا ہے مجھے فلاں چیز کا درد ہے, فلاں چیز, یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو ہم نے پہلے بات کر لی کہ یار جب ہم پراپر اپنے آپ کو ٹائم کے علاوہ ایکسرسائز نہیں کریں گے, اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بہت کامن سینس کی بات ہے کہ ہماری نیند جب پراپر نہیں ہوگی نا, ہم کمفرٹ ہو نہیں سکتے, ہم ہمیشہ ہر وقت ڈسکمفرٹ. جہاں سے ہو رہی ہے بالکل, آپ کی نیند پوری ہوگی, آپ کے اعصاب. دیکھیں اگر ہم فار ایگزامپل کراچی جانا چاہتے ہیں, راستے میں ہمیں 2-3 بریکس لازمی لگانی پڑتی ہیں اگر یہ نہ ہو کہ انجن سیز ہو جائے. تو انسانی جسم کو ریلیکس ہونے کے لیے 6 سے 8 گھنٹے ضروری ہے. اب ہوتا کیا ہے, اگر آپ ریسٹ لیس ہوں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگا, آپ کا ایک ہیڈیک سا ہوگا, آپ ہائپر ٹینشن, ہر وقت ہائپر ٹینشن میں آپ رہیں گے. اور اسی کاز میں اب دیکھیں جو ایشو ہو رہا ہے وہ ہوتا کیا ہوتا کہ بیٹھا ہے بندہ, سڈن کارڈک اریسٹ ہو گیا, سٹروک ہو گیا. اب وجہ کہ جب آپ کے دماغ کی شرائنیں جب پھٹیں گی اور ہائی بلڈ پریشر ہوگا تو آبویسلی کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ آئے گا, بالکل آئے گا. اب ہم لوگ کے درد ہوتا ہے, درد کیوں ہوتا ہے؟ درد وجہ کہ ایک تو ہماری نیند نہیں ہے, اور نیند ہماری موبائل نے ہماری ستیہ ناش کر دیا ہے اور تباہ و برباد کر دیا. اور یہ نہیں کہ موبائل پہ اس وقت کوئی اہم کام کر رہا ہوں یا کوئی دنیا کے معاملات چلا رہا ہوں, پھر بھی کہہ سکتا ہوں یار نہیں یہ کافی لازمی کام تھا. اصل میں اتنی ڈفرینٹ ایپس آ چکی ہیں, اب ایک کو چھوڑتے دوسری پکڑ لیں, تیسری کو چوتھی پکڑ لیں, مطلب آپ ایسے انوالو ہو جاتے ہیں.
اب بلیو کریں لاسٹ میرا سب ان کا دیکھنا لازمی ہے. وہ ایک بندے جو لائک کیا نا پتہ نہیں اس نے ویسے ہی کلک کر دیا ہوگا, اب دیکھ خوش ہو رہے ہیں یار دیکھ اس نے لائک کیا. آپ بلیو کریں کہ لاسٹ میرا میرے خیال میں کہ اچھا بات کاٹ رہا ہوں, 2 ہی کمنٹ نائس بیوٹیفل یہی کمنٹ آ رہا تھا, اس کے علاوہ کچھ اور کیا ہے اسی میں ہیپی ہو جاتی ہے. اچھا لاسٹ میرا جو پروگرام تھا وہ موبائل فون کے سائڈ افیکٹ تھے. آپ بلیو کریں جس دن میں نے یہ ڈیلیور کیا تھا نا اس کے بعد میں نے 70% موبائل کم کر دیا. زبردست. وہ کیوں کم کر دیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے ہاتھ میں ہولڈ کرنا ہے, آپ سننا ہے, آپ کی سماعت ختم ہونی ہے, آپ نے دیکھنا ہے آئی سے ڈے بائی ڈے بچوں کی ختم ہو رہی ہے, بالکل آپ کے برین سیلز آپ کے ڈیمیج ہو رہے ہیں, آپ کے سروائکل ایشو ہو رہا ہے آپ کا, آپ اس کے بعد فیزن شولڈر ہو رہا ہے, پھر ٹینس ایلبو ہو رہا ہے, اور آپ کی نمنس ہاتھوں میں آ رہی ہے. اس کے بعد آپ سب سے جو ایشو بڑا ہے وہ آپ کا اسٹامک اپسیٹ ہو رہی ہے. جب مسلسل فوڈ آپ کی ڈائجیشن بیٹھے ہیں مسلسل, آپ بچوں کو دیکھیں لیٹڈ جی پوسچر میں, پھر اسپائن کے ایشو زیادہ شروع ہو رہے ہیں. اب دیکھیں سارے مسئلے تو موبائل نے جسٹ ہولڈ کرنے سے خراب کر دیں, باقی ہمارے پاس بچا کیا ہے. اور وجہ یہ کہ جو آپ نے جو کوشچن کیا تھا کہ درد بار بار یہ ہاتھوں میں کیوں ہوتا ہے, کاز آف دس ہولڈ کرنے سے ہوتا ہے. اب اس کو ہر بندے کے پاس ہر بندہ آسانی سے انڈرسٹینڈ کر لے گا. اگر اس کی ڈائٹ اچھی ہوگی, جتنی اس کو ضرورت ہے اس کے مطابق تو ٹھیک ہے. یہ اگر ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی تو پھر ڈبل افیکٹ ہوگا, پھر ڈبل سائڈ افیکٹ ان کے ہوں گے. اور اس کے بعد ایکسرسائزز ان کے لیے. اچھا ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ کمرے میں رہتے ہیں, اب جس طرح کورونا کی ویو چلی ہوئی ہے, انہوں نے ایک ہی جگہ رہنا ہے, آج کل وہی سامنے سسٹم ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, موبائل پہ کام کر رہے ہیں. وہ جو 8-10 گھنٹے 15 گھنٹے ایک ہی کمرے میں, رات شام 5 بجے گئے, رات صبح 5 بجے نکلے, 10 بجے نکلے صبح, تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کیا ایکسرسائز کریں کہ وہ کم از کم اگر 2 گھنٹے کام کریں تو اس کے بعد کتنا ٹائم لیں 15 منٹ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے یا نارمل رکھنے کے لیے, کون سی ایکسرسائز کریں؟ ایک تو درد کی میں وجہ بتاتا ہوں. بہت سارے لوگ جو آپ نے کوشچن کیا ہے کہ انڈور رہتے ہیں, انڈور رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں موسٹلی لوگوں میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ درد ان کو سمجھ نہیں آتی یار درد کیوں ہے, وجہ کہ آپ کو انجیکٹیبل آپ کو لازمی لینے پڑیں گے, لیں گے تو آپ کمفرٹ رہیں گے. وٹامن ڈی کے حوالے سے خوراک بتا دیں ساتھ. وہ تو ڈفرینٹ, ہم لوگ فروٹ سے بھی لیے جا سکتے ہیں, ویجی سے بھی لیے جا سکتے ہیں, نٹ سے بھی لیے جا سکتے ہیں. وہ تو آج کل تو بہت آسان ہے, آپ نے جسٹ گوگل پہ آپ نے بولا ہے وٹامن ڈی وچ میک اے ویجیٹیبل ان فروٹس, وہ سارا کچھ آپ کو اس میں دے دے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا ہے آپ نے انڈور رہنا ہے. انڈور رہنے سے دیکھیں ہم ریڈیشن کتنی ہے, یہ ہائی وولٹیج ہماری جو جتنی ہے, لائٹنگ ہے ہمارے پاس, موبائل فون ہے, یہ اس سے ہمارے برین پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اب اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر میں ہیں, آپ صبح ارلی ان دا مارننگ آپ کے گھر میں جو پلانٹ گھاس وغیرہ ہے یہ, اس کے اوپر آپ لازمی چہل قدمی کریں گے, واک کرنے کے ننگے پیر. اس سے آپ کو جو زمین کے اندر سے نا, ایک تو نیچرل آپ کا مساج ہوگا, فٹ بغیر شوز سے کریں تو اسے کیا احساس ہوگا. دیکھیں ہمارے جتنے بھی آکوپریشر پوائنٹس ہیں وہ ہیں سارے فٹ آف سول, پاؤں کے تلووں کے نیچے ہیں. آپ دیکھیں ہم کسی اپنے پاؤں کو کسی بھی کھردری جگہ پہ جب اس کو رب کرتے ہیں ہمیں بڑا سکون ملتا ہے, کانوں کو اسٹریچ کرتے ہیں ہم کمفرٹ ہو جاتے ہیں, اور ہاتھ کو اب رب کرتے ہیں ہم کمفرٹ, انرجی. بیسیکلی کیا کہ ہماری ساری اناٹمی جو ہے نا, ہمارے کان, ہاتھ اور پاؤں میں فٹ کے نیچے ہے یہ. تو جب ہم لوگ گھاس پہ چلیں گے تو ہمیں ایک میکنیزم ملے گا جس میں مقناطیسی شعاعیں سے ملیں گے, ہم اپنے آپ کو کمفرٹ کریں گے. سیکنڈ جو چیز ہے وہ ایکسرسائزز کے حوالے سے. ایکسرسائز ہمارا جو آج کا جو ٹاپک تھا وہ اولڈ ایج کے حوالے تھا. مطلب ہے کہ ہم پہلے تو ایک کانسیپٹ تھا ہمارا 50 60 70 سال کی عمر, آج کا تو ہمارے 30 سال کا بندہ اس میں ہے. چونکہ وجہ جتنی کہتے ہیں کہ میں خود حیران ہوتا ہے یار تم اچھا بڑا بندہ ہے, اب تمہیں اتنے مسئلے ہو گئے اس عمر میں. اب کیا کہ ہمارے جو ورٹیبراز ہیں پہلے ہمارے مس یوز ہو رہے ہیں, جو آسٹروپوسس کی طرف جا رہے ہیں. آسٹروپوسس مطلب ہے کہ پہلے تو ہم اتنی زیادہ نیک نہیں, صرف اسٹڈی کی حد تک ہم نیک ڈراپ کرتے تھے. اب تو ہم نے لانگ ٹائم ہم لوگ ہیں, آفس ورک بھی ہمارا صبح 9 سے شام 7 8 بجے تک 5 بجے تک منیمم ہے یہ. اب اس لیے وہ جو ورٹیبراز ہے وہ آسٹروپوسس مطلب گھسکتے ہیں, اور اس وجہ سے ہم ڈسکمفرٹ ہوتے ہیں. ہمارے کیلشیم کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کا پوسچر جو ہے وہ باڈی اسپائن میں کرو ہوتی ہے, اور یہ وجہ ہے ہمارے بہت سے ینگسٹرز بھی ہیں ان کا بھی اسی طرح سے اسپائن میں کرو آ جاتی ہے. کرو آنے کی وجہ سے وہ ہر وقت مطلب سروائکل ایشو, فیزن شولڈر, ٹینس ایلبو, ٹریگر فنگر, رسٹ پین, اسپائن ایشو, نی ٹربل, ہیلکس, اس طرح کے پرابلم میں ہر دوسرا بندہ انوالو ہے. ایک تو وہ پراپر ڈائٹ نہیں لیتے, پراپر ڈائٹ نہ لینے کی وجہ سے پراپر پانی نہیں پیتے اور ایکسرسائز نہیں کرتے. اب ان سب کو
کیا کرنا چاہیے؟ سب کو بہت ساری بیماریاں بتا دی ہیں، ڈرا دی ہے. اب ڈرنے والی میں خود بھی سوچا جو جن کو اب یہ چیزیں ہیں یا جسم درد ہے وہ کریں کیا؟ ہاں، یہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نارملائز کریں. ایک بالکل جیسے گاڑی کو نیوٹرل کرتے ہیں، اپنے کو نیوٹرل کرنا ہے. سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے کہ جو آگ کی بنی چیزیں اس کو تھوڑا سا کچھ عرصے کے لیے سائڈ پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس پہ سائڈ پہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پانی انٹیک زیادہ کرنا ہے. جو ہمارے پاس فریش، دیکھیں آج کل ہم کتنے لکی ہیں کہ انار کا جوس آپ دیکھیں 100 روپے کا بڑا مگہ ہمیں مل جاتا ہے، اور موسمی ہمیں مل رہی ہے. سیب، فریش سیب آئے ہیں، اس کو جوسز پہ ہیں. اور فروٹس کا استعمال کریں، جتنی بھی ویجز ہیں ان کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اور میں جو زیادہ تر کیا کرتا ہوں، میں سٹیم والی چیزیں زیادہ یوز کرتا ہوں. بہت آسان ہے بنانا اور سمپل. ایک دفعہ اگر چکن آپ لور ہیں تو چکن کو آپ مسالہ لگا کے رکھ دیں گھر میں، جیسے ریپر ہوتا ہے اس میں ریپ کریں اور پانی، کوئی ایزی جو طریقہ ہے وہ اپروچ ہے. جو بھی آپ کے گھر میں ہانڈی ہوتی ہے اس میں پانی ڈالیں، اوپر چھنی رکھ کے اسے بند کر دیں، 25 منٹ بعد وہ آپ کی تیار ہو جائے گی. اب اسی طرح سے ویجز کر لیں. چاول کھانے کا بہت زیادہ آپ کو شوق ہے تو چاول آپ جو ہے اس کو بھگو کے رکھ دیں، اس پہ نکالیں، ریپ کریں، وہ جناب سٹیم رائس آپ کھا سکتی ہیں. مطلب ہر وہ چیز جس میں چکنائی والی چیزیں نہیں ہیں. ایک تو آپ کا ویٹ اوور ویٹ ہے، ویٹ آپ کا کم ہوگا. سیکنڈ، آپ کی جتنی بھی باڈی کی جو وائٹامنس ڈیفیشنسی ہے، ویجز اسٹیم لیں گے وہ آپ کو ڈائریکٹ آپ کو ملے گی بغیر کسی کوک کیے گئے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جیسے ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، اس پہ ہم آئیں گے بریک کے بعد اور ہم اس پہ تفصیلی آپ سے بات کریں گے. ہم سنولا راجپوت سے بھی جانیں گے فوٹوگرافی کے ساتھ ساتھ دیگر جو سکلز ہیں اس حوالے سے. ہمارے ساتھ رہ کے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ساتھ جو ہمارے 30+ لوگ ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپ فلاں جسم میں درد ہے، پین ہے، مسلز کا ایشو ہے. تو اس حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی تھی. ہم لاسٹ میں دوبارہ جائیں گے ڈاکٹر ضمیر الطاف کے پاس. ضمیر صاحب، جس سے آپ نے بات کر رہے تھے کہ لاسٹ میں کہ وٹامن ڈی کا ہونا، اس کے ساتھ نیند کا پورا ہونا یہ کافی لازمی ہے. میں صرف اب یہ جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ اس وقت شکار ہیں، ڈائٹ آپ نے اچھی کر لیں، آپ نے نیند بھی اچھی کر لی، اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کمی ہے، تو ایکسرسائز کون سی کرنی چاہیے؟ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کچھ ایکسرسائز، اس بار بھی میں جاننا چاہوں گا کون سی ایکسرسائز جو گھر بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اس سے فائدہ ہو. دیکھیں یہ جو ایکسرسائز کا آج کا جو ٹاپک ہے نا، یہ ایسا ہے کہ اس میں ینگسٹرس بھی انوالو ہیں اور ہمارے اولڈ ایج جو لوگ ہیں وہ بھی انوالو ہو سکتے ہیں. یہ اب سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ جیسے ہم صبح ارلی مارننگ اٹھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہم جسٹ باڈی اسٹریچ کرتے ہیں. ہاں، مطلب جیسے انگڑائی ایسے کرتے ہیں. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بالکل ایسے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، جیسے وہ کریکر سے نکلتے ہیں باڈی سے، اور ہم فیل کرتے ہیں کہ یار ہم اب کمفرٹ ہو گئے ہیں. اب باڈی کو جو ضرورت ہے وہ ہے اسٹریچنگ. اب جیسے فار ایگزامپل شرٹ ہے، اسٹریچ ہم کریں گے تو یہ اوپن ہوگی، اس پر وائٹ ہو جائے گی، کلوز ہو جائے گی. اب جسم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی الیسٹیسٹی دی، اتنی فلیکسیبلٹی دی ہے کہ جیسے ایک جمناسٹ ہے وہ اپنا ہیڈ جو ہے وہ پاؤں کے نیچے نکال رہا ہے، اتنی اس میں فلیکسیبلٹی ہے. اسٹریچ ٹانگیں ہیں وہ مکمل کھول کے وہ بیٹھ جاتے ہیں. اب اسی طرح سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم جہاں بیٹھے ہیں، اگر فار ایگزامپل ہم نے شرٹ بڑی مشکل سے پی ہے، جہاں ہم نے شرٹ اسکویز کیا ہے وہیں کے وہیں ہے. اور ہمارے اب دیکھیں نا، پہلے تو ہم کہتے ہیں یار ماشاءاللہ جوان بندہ ہے. اب ہمارے بچے ایسے چھوٹی چھوٹی کچھ بھی نہیں، ایسے ایسے بیٹھے ہو گئے، ایسے ایسے چلیں گے. یہ مطلب ہے کہ باڈی کی اسٹریچنگ نہیں ہے اور ایکسرسائز نہیں. ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے بالکل ایک پور پوسچر میں رہنے کی وجہ سے ایک انٹائڈی اور بالکل پور لگتے ہیں وہ. اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنے ایکسرسائزز کرنی چاہیے. ایکسرسائز میں کیا ہے؟ اسٹریچنگ ایکسرسائز. اب اسٹریچنگ ایکسرسائزز جیسے ہم شروعات کرتے ہیں ہم لوگ لیگ سے. اب لیگس میں کیا ہے کہ آپ لوگ جیسے اب میرے خیال میں کیمرہ مین ہمیں مجھے صحیح تک ایکسپوز نہیں کر پائے گا، بٹ آپ انڈرسٹینڈ کریں. جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، ایڑیاں ہم نے اوپر کری اور اس طرح سے ہم نے جو فٹ ٹو ہے وہ نیچے لگائے. یہ بیٹھے بیٹھے ہماری یہ کاف مسلس کی زبردست ایکسرسائزز ہو جائیں گے. اب اسی طرح سے جو آن یور ہیل، جسٹ آپ کے جو ٹو ہیں اپنی طرف سے آپ اسٹریچ کریں گے. اب آپ دیکھیں گے جو پنڈلی کے جو سارا دن جو درد ہے، کھچاؤ تناؤ ہے، ایک دم آپ کے صرف پنڈلیوں کے مسل اسٹریچ ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آپ نے نیچے لیگس کر دیا. اب اسی طرح سے اوپر کرنا، ایک پاؤں نیچے، ایک اوپر، ایک پاؤں نیچے. کچھ ٹائم کریں تو یہ مطلب ہے کہ آپ کے جو اسٹفنس ہے نا، جیسے انفلیمیشن ہوتی ہے، وہ انفلیمیشن آپ کی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے بیٹھے بیٹھے جس مطلب ہے کہ ہمارے ایسے بزرگ جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہی آسان ایکسرسائز کر سکتے ہیں. جیسے گھٹنوں کو آرام سے روکا، 5 سیکنڈ روکا. اب بیٹھے تو بیٹھے بیٹھے چیئر پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے آسانی سے. بالکل چیئر پہ بیٹھ کے، پارک میں بیٹھ کے یہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آرام سے دونوں اوپر دونوں نیچے، یہ آرام سے کر سکتے ہیں. اب لائک بٹر فلائی، گھٹنے کو کھولیں گے، گھٹنے
بند کر لیں گے. یہ ایکسرسائز ان کی لیگس کے حوالے سے ہوتی ہے. اب چیئر پہ بیٹھے ہیں, اب ہم جیسے ہم عام یوگا پوسچر ہوتا ہے, آرام سے بیٹھے ہیں, بالکل اسپائن کو اسٹریچ کر کے 10 سے 20 سیکنڈ ہم یوگا پوسچر میں اسپائن کو اسٹریچ کر کے ہم بیٹھ سکتے ہیں. اس سے کیا ہمارے C1 سے نیچے کاکسک جو ٹیل بون ہوتی ہے, یہ ان کے ساتھ جو مسلز اٹیچ ہیں, نرو اٹیچ ہیں, جب ان پہ اسٹریچ پڑے گا آٹومیٹکلی آپ کی سرکولیشن جو کانٹیکچر مسل ہوتے ہیں وہ موبلائز ہو جائے گی اس طرح سے. اب اسی طرح سے ہم لوگ بیٹھے ہیں, نیک ہماری ٹینڈر ہو جاتی ہے. اب آرام سے ہم لوگ نیک کو پہلے تو ہم نے ہمارے جیسے ڈبل چین ہو جاتی ہے, یہ بہت زیادہ ہم ایشو ہوتا ہے. اس کی ہم سمپل اسٹریچنگ کر سکتے ہیں. کلائڈو ہائڈو مسٹرائڈو مسلز ہماری ہوتی ہے, یہ جسٹ اسٹریچ کیا, ریلیکس, مطلب جاز کو آپ نے, ٹھیک ہے. یہ پھر لوگ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں کہ یار ہمارے جو چیکس ہے یہ بہت موٹی موٹی لگتی ہیں, اوور ہے. اب اس کا کیا ہے کہ سمپل آپ اس کو اسٹریچ کر سکتے ہیں, لائک او میں, مطلب کیمرے کے سامنے خیر بڑا یہ, بٹ یہ ہے کہ ایکسرسائزز ہمیں ایسی کرنی پڑتی ہیں جس سے ہمارے فیس مسلس بھی ہمارے بہتر ہو جاتی ہیں. اب اسی طرح سے ہم نیک مسل, نیک ایکسرسائز کرتے ہیں, جسٹ ہم اس کو اسٹریچ کرتے ہیں 5 سیکنڈ آرام سے, اور بالکل نیچے جو جا ہے ہمارے نیچے ہم اسٹریچ کر سکتے ہیں 5 سیکنڈ. اسی طرح سے ہم لوگ رائٹ سائڈ, مطلب جو بھی ایکسرسائز کریں 5 سے 10 سیکنڈ جو ہے نا ہولڈ کرنا وہ بہت ضروری ہے. ہم لوگ جلدی جلدی کرتے ہیں, ہمارے وہ جو ورٹیبرس پہ پریشر پڑتا ہے وہ پھر بجائے صحیح ایکسرسائز کرنے سے الٹا ایشو ہوتا ہے. اب شرک کرتے ہیں ہم لوگ آرام سے اوپر, شروع ایلیویٹ کرتے ہیں, یہ پریس کرتے ہیں, ایلیویٹ. اب اسی طرح سے انٹیریئر روٹیشن, مطلب وہ جو موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں آفس ورک میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے آسان ہے, بیٹھے بیٹھے وہ اسٹریچنگ کر سکتے ہیں. اب یہ بھی نہیں کرنا کہ یہ کرنے کے بعد سارے موبائل یوز کرتے رہیں. مطلب چلے اب ایک مجبوری ہے ان کی, آج کل ایکٹیویٹی نہیں ہے, موبائل نے ایک ایسی ہمارے سے دوستی لگائی کہ ہمارے جو ریئل فرینڈس ہیں ان کو بھی دور کر دیا. اب اسی طرح سے ہم اسٹریچنگ کر سکتے ہیں, جیسے ہم لوگوں نے نیچے کی جانب ہم نے روکا اس کو, پھر آرام سے اوپر لے کے گئے. اسی طرح سے 5 سیکنڈ آپ نے روکا, پھر واپس اسٹریٹن پوسچر میں ہم اس کو اسٹریچ کرتے ہیں. نیچے جب کریں گے ہمارے یہ بائسیپ, ٹرائسیپ, فلیکسر ایکسٹینسر, فنگرز کی ایکسرسائزز ہوگی. جب ہم سامنے یہ کریں گے نا ہمارے, یہ ہمارے پیکٹورل مسلز آ جائیں گے, اور اسی طرح سے ہمارے جو ٹریپیزس مسلز ہے, یہ ڈیلٹ مسلز ہے, یہ سارا بائی ٹرائی, فلیکسر ایکسٹینسر, فل اسٹریچنگ ہماری یہ چیز ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اوور دا ہیڈ ہم جو کرتے ہیں, ہمارے جو اپر ٹریپ سے شولڈرز ہمارے, ہاں جی, یہ ہمارے اوپر ہم نے اسٹریچ کیا, یہ ہم نے ریلیکس کر دیا. اسی طرح سے اوپر اسٹریچ کیا ہم نے, یہ واپس ریلیکس چھوڑ دیا. اب اسی طرح سے ہاتھ ہم نے نیچے کیا, جسٹ سائڈ ویز ہم اسٹریچ کر سکتے ہیں, اسپیشلی سائڈ مسلس کے لیے بیٹھے بیٹھے. مطلب ہے کہ وہ ایکسرسائز ہے جو آپ چیئر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں, جو بہت زیادہ جن کا ہیکٹک اسکیجول ہوتا ہے. اب اسی طرح سے ہم یہ ہاتھ ہے ادر سائڈ پہ جسٹ ہم اسٹریچ کر سکتے ہیں, ٹویسٹ یور اسپائن لائک دیٹ. ٹھیک ہے, یہ آرام سے, مطلب ہے کہ جو بھی ایکسرسائز کی کرنی ہے 5 سے 10 سیکنڈ ہولڈ لازمی کرنی ہے, فاسٹ موومنٹ میں کوئی نہیں کرنا. کتنے ٹائم ہر ایکسرسائز کو اسٹارٹ فرام 10, مطلب ریپس کرنے, آپ نے 3 ریپ کر دیے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کے بعد یہ 5 کر لیں. آپ اسٹارٹ فرام ایزیلی اپنے باڈی کو موبلائز کریں. جی ناظرین یقیناً یہ کریں جو کم از کم 7 دن بیٹھے رہتے ہیں یا کوئی کام نہیں کرتے, یا 7 دن موبائل یوز کرتے ہیں یا آفس میں بیٹھے رہتے ہیں, وہ اگر چند 5-10 منٹ نکال لیں گے تو یقیناً وہ اچھا فیل کریں گے اور ریلیکس رہیں گے. ہم جائیں گے سنولا راجپوت کے پاس. سنولا, جس طرح ہم بات کر رہے تھے فائن آرٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی, فوٹوگرافی کے حوالے سے ہم نے بات کی, لائٹس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, لائٹس کے حوالے سے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے, کتنا لازمی ہوتا ہے, کیونکہ میں خود پروگرام کرتا ہوں تو بعض اوقات اپوزٹ لائٹ ہو تو کہتے ہیں یار فریم صحیح نہیں آ رہا. موسٹلی لوگ ہم تو اپوزٹ لائٹ میں موجود ہوں تو صحیح فوٹو نہیں بنتی. تو یہ کتنا لازمی ہوتا ہے لائٹس کا استعمال؟ بیسکلی فوٹوگرافی ہی لائٹنگ کا نام ہے. فوٹوگرافی از ڈیولپڈ بائی لائٹ. لائٹ پڑے گی تو فوٹو کھینچے گی, لائٹ نہیں ہوگی تو فوٹو نہیں ہوگی. بیسکلی جب آپ کے اوپر لائٹ آئے گی, اٹس فوٹوگرافی از اباؤٹ لائٹ. لائٹ فوٹوگرافی کی ڈیفینیشن ہی لائٹ سے بیسکلی ڈیولپڈ ہے. کیپچرنگ لائٹ از نون ایز فوٹوگرافی. جب آپ ڈفرینٹ سینیریوز ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں بیک لائٹ ہو رہا ہے, فرنٹ سے لائٹ ہو رہا ہے, اب ڈفرینٹلی لائٹس کو یوز کیا جاتا ہے. آپ کی پکچر میں ڈائنامک رینج ہی ڈفرینٹ قسم کی لائٹ سے پروڈیوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے ڈیفیوز کی جائے, پیچھے بھی لوگ لگتے ہیں, مگر آگے اپنی لائٹس کو اتنا انہانس کر لیا جائے کہ آپ کے پیچھے جو لائٹ ہے وہ اور خوبصورت لگے, اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, پیچھے سے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے آ رہی ہے وہ خراب کر رہی ہے, کیونکہ آپ کے فرنٹ پہ لائٹ نہیں ہوتی.
اگر آپ فرنٹ پہ اتنی لائٹ ڈال دیں, پچھلی لائٹ اس کو مدھم ہو جائے گی, تو آپ کی فرنٹ کی لائٹ تو کمال کا ہو جائے گا. لائٹ سے کھیلنا ہوتا ہے, بیسیکلی فوٹوگرافی از آل اباؤٹ لائٹنگ. آپ جتنی لائٹ کو ڈفرینٹلی کھیلیں گے اتنی ڈائنامک رینج بڑھے گی, جو بنے گی, جو تصویر بنے گی وہ بھی خوبصورت بنے گی. جتنا اچھے پرچر والے آپ کے پاس لینز ہوں گے, جتنے اچھے پرچر والے آپ کی کیمرہ ہوگا, جتنا اچھا اس کے سینسر اچھا ہوگا, اتنی اچھی تصویر بنے گی. اتنی اب سنگل لائٹ کے ساتھ بھی کھیلا جا سکتا ہے. بالکل, آپ 2 لائٹوں کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں. کھیلنے والے 8 لائٹوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں ایک پکچر کے لیے. ایک پکچر کے لیے آپ جتنا, اب کئی انگریز ایسے ہیں کہ وہ ایک بندہ ہے, وہ پورا سیٹ بناتا ہے, اور اس سیٹ کے اندر وہ ڈفرینٹ اینگلز کے اوپر چھوٹی چھوٹی لائٹ سیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, انگریز مجھے رائٹ ناؤ اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, بٹ واٹ ہی ڈز, ہی ڈیولپس پورا اسٹوڈیو ڈیولپ کرتا ہے. اس میں ہر آبجیکٹ کو پلیس کرتا ہے, دیٹ از نون ایز اسٹل فوٹوگرافی. اب وہ اس میں اتنی قسم کی لائٹیں پروڈیوس کرتا ہے, اس میں جیلز کے ساتھ یوز کرتا ہے, مطلب کہ لال پیلی لائٹ یوز کرتا ہے, اور اس تصویر میں اتنا کچھ ڈالتا ہے کہ آپ اس تصویر میں گھوم جاتے ہیں, کہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ سے لے کے دوسرے اینڈ پوائنٹ تک جاتے جاتے آپ اس پوری اس میتھڈالوجی کو, اور اس انگریز کی جو پکچر بناتا ہے, وہ ہی ٹیکس دیٹ پکچر فار 6 months. وہ 6 مہینے میں ایک تصویر بناتا ہے, کیونکہ وہ اتنی ڈیٹیل میں جا کے اس تصویر کو ڈیولپ کر رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں وہ تصویر کیا بنتی ہوگی. ٹھیک ہے, دنیا میں اس طرح کام ہو رہا ہے, اور جہاں بھی اس حوالے سے اگر ہم بات کریں, لاسٹ میں ہم جاننا چاہیں گے ہر پروفائل کے حوالے سے کانشیس ہوتا ہے, پروفائل کس طرح سے ہونی چاہیے, آپ کیا سجیسٹ کریں؟ ایک انسٹاگرام کی پروفائل, ایک پورٹ فولیو کی پروفائل, اب ہر قسم کی پروفائل کے لیے ڈفرینٹ ہے. ایک ماڈل کو ہے اس کی اپنی پروفائل, اس نے اپنے پوزز کے ساتھ اپنے باڈی کو دکھانا ہے. اگر میل ماڈل ہے اس نے اپنے پوسٹرز دکھانے ہیں, اس نے اپنی لکس دکھانی ہے. فیمیل ماڈل ہے اس نے اپنی لکس دکھانی ہے, اپنی بیوٹی دکھانی ہے, اپنے گلیمرس قسم کے پکچر, جتنا گلیمڈ دکھائیں گے اتنا آپ اچھی پروفائل بنا دیں, اتنی اچھی پروفائل بنیں گے. ہمارے شہریوں کو, ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جسٹ اپنے آپ سے پیار کریں. مطلب ہر کھانے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ میری صحت کے لیے یہ کھانا کتنا ضروری ہے. بس اس چیز کو جب آپ اپنے مائنڈ میں بٹھائیں گے, رات کو سوچیں گے, تو آپ کو دیکھیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں آئے. سنولا راجپوت, آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, جیسے کہ لاسٹ میں یہی بات ہم بھی کہیں کہ اپنے آپ سے پیار کریں, کم از کم اپنا تو خیال کریں, اپنی باڈی کا خیال کریں, اپنی صحت کا خیال کریں. جو چیز آپ یوز کر رہے ہیں, جو چیز کھا رہے ہیں, کم از کم اس کو دیکھیں کہ یار میں کس مقدار میں کھا رہا ہوں, وہ معیاری ہے غیر معیاری ہے. کیونکہ ہم نے درمیان میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ روزانہ گیسٹرو کے 200-250 پیشنٹ آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس سے آج ہم نے بات کی کہ مختلف جسم میں دردوں کے پیشنٹ وہ بھی زیادہ آ رہے ہیں, نوجوان بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح کی صورتحال ہے. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے, تو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بریک سے جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. تو جنوبی پنجاب کی بات کریں تو سیاسی جو درجہ حرارت ہے اس میں اضافہ ہونے لگا ہے, کیونکہ جو پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو, وہ ملتان اور ساؤتھ پنجاب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. 30 ستمبر کو انہوں نے ملتان پہنچنا ہے. اس کے بعد مختلف اضلاع جو ساؤتھ پنجاب کے ہیں, بہاولپور, ڈی جی خان, اس کے ساتھ رحیم جا خان, ان اضلاع کا دورہ کریں گے, ورکر سے میٹنگ کریں گے, اور اس حوالے سے دوبارہ سے جو ساؤتھ پنجاب میں جو پیپل پارٹی کی موومنٹ ہے اس کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس حوالے سے تیاریاں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کئی دنوں سے جاری تھی. اس دن سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی نے بھی پریس ٹاک کی, اور اس حوالے سے انہوں نے شیڈول بتایا. مزید بلاول بھٹو کیا کرنے جا رہے ہیں ساؤتھ پنجاب میں, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کئی مین شخصیات کی جو شمولیت ہے, کئی پارٹی رہنماؤں کی شمولیت پیپل پارٹی میں ہونے جا رہی ہے. ابھی تک ان کے نام تو نہیں بتائے جا رہے, لیکن مختلف سابق ایم این ایز کا کہا جا رہا ہے, اس کے ساتھ مین پرسنالٹیز کا کہا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے سٹی صدر ہیں ملک نسیم حسین لابا, ایڈوکیٹ. ہم ان سے آج بات کریں گے کہ پیپل پارٹی ساؤتھ پنجاب میں مزید کس طرح سے ایکٹیو ہونے جا رہی ہے, ملتان میں اس حوالے سے کیا کیا میٹنگز ہوں گی, کن کن رہنماؤں سے ملاقات ہوگی, اور کتنے دن تک موجود رہیں گے بلاول بھٹو. اس پر ہم بات کریں گے. ملک نسیم لابا صاحب, آپ کو خوش آمدید.
آپ کے لیڈر دوبارہ ملتان آ رہے ہیں, پہلے بھی ملتان کا وزٹ ہوا, تو اس بار کس طرح کی موومنٹ کا ارادہ ہے؟ کیونکہ جب بھی بلاول بھٹو ساؤتھ پنجاب میں آتے ہیں تو پیپل پارٹی کافی متحرک ہو جاتی ہے اور حکومت بھی کافی پریشانی کا شکار نظر آتی ہے. اس بار بلاول بھٹو 3 ستمبر کو آ رہے ہیں, کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو جی میں روئی ٹی وی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے چیئرمین کی آمد کے سلسلے میں مجھے یہ عزت بخشی کہ میں ان کے دورے پر روشنی ڈالوں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب 3 ستمبر کو انشاءاللہ ملتان تشریف لائیں گے اور 4 تاریخ کو وہ ملتان کی ایکٹیویٹیز سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاق اور قومی عوامی جماعت ہے. اس کا ماضی اور اس کا حال اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہماری قیادت نے ہمیشہ عوامی رابطہ مہم کو ہی اپنا منشور سمجھا ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ان کا بھٹو کا ایک سلوگن تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ سلوگن تھا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ماشاءاللہ اللہ بڑے ویژن والے ہمارے نوجوان کی عادت ہے. وہ تشریف لا رہے ہیں جنوبی پنجاب کے دورے پر. جنوبی پنجاب میں ان کے استقبال کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں. جنوبی پنجاب میں 3 ڈویژن ہیں اور 11 اضلاع ہیں. تو چیئرمین صاحب جنوبی پنجاب کے ہر ضلع میں جانا چاہ رہے تھے. ہر ضلع میں, لیکن موجودہ حکومت کی ہمیشہ غلط پالیسی سامنے آتی ہے. انہوں نے کرونا کو بہانہ بنا کے ہمارے جو اہم اضلاع تھے ان پر کرونا کی وجہ سے پابندی کا اطلاق کیا ہے. اس میں ملتان شہر, رحیم یار خان اور بہاولپور شامل کیے ہیں. تو اس سلسلے میں پھر انہیں دوسرے اضلاع میں چیئرمین صاحب تشریف لے جائیں گے. یہاں پہ ایکٹیویٹیز کے لیے حکومت نے کہا ہے کہ ایکٹیویٹیز تو پیپلز پارٹی کی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ایکٹیویٹیز رہیں گی جو پارٹی گیدرنگ وغیرہ, ہاں اس میں ہمیں SOPs کو مد نظر رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے چیئرمین صاحب 4 تاریخ کو ملتان میں ہی تشریف فرما ہوں گے. تو وہ کارکنوں سے رابطے کے لیے کارکنوں کے گھروں میں وہ تشریف لے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ ایسے کارکنوں کے ہاں جن کے ہاں کوئی کارکن ہم سے جدا ہو گیا ہے یا کوئی پارٹی کا اہم کارکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا گیا ہے, تعزیت کے لیے جائیں گے وہاں پہ. ان کی فاتح کے لیے, دعا کے لیے اور اس خاندان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جائیں گے. تو اس میں ہمارے کوئی 8-10 لوگوں کے ہاں ان کا وزٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک رابطہ مہم کا ایک سلسلہ ہے. اس سے کہ اپنے ورکر کو انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے کہ وہ جب بھی آئے ملتان تو اپنے ورکر کے گھر گئے. ایگزیکٹلی. اور یہ پریکٹس شہید ذوالفقار علی بھٹو, بی بی رانی شہید اور اب ہمارے تو کتنے دن کا ساؤتھ پنجاب کا دورہ رہے گا بلاول بھٹو کا؟ جی جہاں تک میرے معلومات کا تعلق ہے وہ 3 تاریخ سے 7 تاریخ تک جنوبی پنجاب کے دورے پہ وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کافی خبر سرگرم ہے کہ مین شخصیات اس بار شامل ہونے جا رہی ہیں. کل بھی ایک MNA کے امیدوار شامل ہوئے ہیں. تو مین ساؤتھ پنجاب میں کوئی اس بار ارادہ ہے لوگوں کا پیپل پارٹی میں آنے کا؟ تم کہا یہ جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو آئیں گے تو شمولیت کا لوگ اعلان کریں گے. یقیناً آپ کی بات درست ہوگی, لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پالیٹکس میں وقت کا تعین اور ایک مناسب وقت پر اس قسم کے اعلانات کی جو تقویت ہے وہ اس کی اہمیت کو ہمیشہ سب نے اپریشیٹ. آپ ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں. اس میں چیئرمین صاحب ہماری قیادت وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اعلان فرمائیں گے. لیکن مقامی سطح پر میں نے کل بھی ہمارے ایک دوست ہیں عاطف عمران انجینئر, یہ ان کی پہلے پارٹی تھی مستقبل پاکستان. ٹھیک ہے. کل میں نے ان کو پیپلز پارٹی میں
شمولیت کی دعوت دی ہے اور انہوں نے اس میں شمولیت فرمائی ہے. وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے تھے مستقبل پارٹی کے پلیٹ فارم سے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے 8-10 ہزار ووٹ بھی لیے تھے. کل ہم نے ان کو پارٹی میں شامل کیا ہے اور ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب کے موجودگی میں انہوں نے اعلان فرمایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے, اور مزید بھی اور یہ بارش کا پہلا قطرہ جاری رہے گا. تو ہمارا مقامی سطح پر ہے, اور جو قومی سطح پر جو لوگ پیپلز پارٹی کی طرف آئیں گے انشاءاللہ, تو وہ اس کا تعین چیئرمین صاحب اس وقت کا تعین. استقبال کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں, ان کا استقبال کس طرح کیا جائے گا, کچھ سٹی سطح پہ تیاریاں مکمل ہیں؟ ہاں جی بالکل, لوگوں میں ایک ولولہ ہے, اور جب بھی چیئرمین صاحب ملتان تشریف لاتے ہیں تو کارکن متحرک ہوتا ہے, عوام بھی متحرک ہوتے ہیں. پہلے ان کا ایک یہاں قلعہ کونا قاسم باغ پہ جو لاسٹ بہت بڑا جلسہ ہوا تھا, اس میں بھی عوام, شہر کے عوام, پرانے کارکن ہمارے ساتھ. بھٹو کا بھی ارادہ ساتھ جس سے بلاول بھٹو آ رہے ہیں, یا کل کے اس میں کل کے جو 30 چیئرمین بلاول بھٹو صاحب تشریف لا رہے ہیں. اور پی ڈی ایم کا آپ نے جلسہ دیکھا کہ کتنی انہوں نے پابندیاں عائد کی تھیں, اور پی ڈی ایم کتنا پینک کریٹ کیا تھا. لیکن جیسے ہی آسوا بی بی کی خبر پھیلی تو شہر خود بخود اٹھ کر گھنٹہ گھر چوک میں اکٹھا ہو گیا. بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں تھی, پینے کے لیے پانی نہیں تھا, اور روشنی کے لیے بلب نہیں تھا, لیکن ایک ہجوم آسوا بی بی کو دیکھنے کی غرض سے وہاں اکٹھا. اچھا, پیپل پارٹی سرائکی صوبے کی بات کرتی ہے. کل وزیر پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ جو سیکٹریٹ ہے اس کو اختیارات دیے جائیں گے. رولز آف بزنس کی اپروول کل ہوئی ہے, تو یہ فیصلہ آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی حکومت یہ دعویٰ کرے کہ یہ صوبے کی طرف پہلا قدم ہے, تو واقعی ایسا ہے یا دعویٰ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اور جنوبی پنجاب کے عوام نے جنوبی پنجاب کا صوبہ کی ڈیمانڈ کی ہے, سیکٹریٹ کی نہیں. اور یہ پہلا قدم 3 سال کے بعد اٹھایا گیا ہے, جبکہ پی ٹی آئی کی کمپین کے وقت انہوں نے ایک سرائکی محاذ صوبے کے نام سے ٹھیک ہے ایک جعلی ایک گروپ تشکیل دیا تھا, اور 90 دن کے اندر یعنی 3 ماہ کے اندر صوبے کا اعلان کرنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مناسب نمائندگی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے, لیکن اب ہم یہ اختیارات ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں. وہ جب اعلان کر رہے تھے اس وقت ان کو مناسب نمائندگی نظر نہیں آ رہی تھی. کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے پاس کبھی بھی 2/3 کی میجورٹی نہیں آئے گی؟ تو جب آپ کے پاس میجورٹی سامنے ہے ہی نہیں تو آپ نے اس کا دعویٰ کیسے کر دیا؟ یہ پی ٹی آئی کی حکومت ایک جیسا ہم اکثر کہتے ہیں, عوام بھی کہتی ہے, کہ ایک ناعاقبت اندیش لوگوں کے گروہ پر مشتمل ہے, اور جن کا کوئی ادراک ہی نہیں. 190 ارب روپے اب ساؤتھ پنجاب کو ملیں گے. جو پہلے فنڈز لیفٹ ہو جاتے تھے اب نہیں ہوں گے, اب اختیارات دے دیے ہم نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو, سیکرٹریز کو, تو اس سے کچھ بہتری تو آئے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اعلانات کو کبھی مکمل ہونے کا کوئی تعین کیا گیا ہو. اعلان تو وزیر اعظم عمران ہر وقت کرتے رہتے ہیں, لیکن آج تک کبھی کوئی اعلان پورا تو نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف زبانی دعویٰ ہوگا؟ یہ زبانی دعویٰ ہے, اور یہ انہوں نے ایک امپریشن اعلانات کا چھوڑا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شاید حقیقت سے کوئی تعلق. ساؤتھ پنجاب کی محرومیوں کی بات کی جاتی ہے. وہ سیکٹریٹ کی بات کر رہے تھے, تو سیکٹریٹ کے بارے میں 2 کنفیوژن تو پہلے دن سے پیدا کر دیے ہیں کہ ایک سیکٹریٹ ملتان میں اور ایک بہاولپور میں. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حتمی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سول سیکٹریٹ کے بن جانے سے ہمارے صوبے کی ڈیمانڈ اور یہاں کے لوگوں کی محرومیوں کا جو اس میں جو ریلیف ہے وہ تو کبھی نہیں ملے گا. صوبہ کتنا لازمی ہے جنوبی پنجاب صوبہ؟ کیونکہ بلاول بھٹو آتے ہیں تو وہ سرائکی صوبے کی بات کرتے ہیں. ہاں جی, دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کا سرائکی خطے کا صوبہ یہاں کے لوگوں کی بڑی دیرانہ خواہش ہے. لیکن ایک تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ پیپل پارٹی اپنے دور میں
اس حوالے سے ورک پراپر نہیں کر سکی. اگر وہ کیا جاتا تو آج شاید مل جاتا. تو اس حوالے سے بھی تو بات کی جاتی ہے. ہاں، یہ بھی ایک رانگ امپریشن ہے. پیپلز پارٹی نے سینٹ تک سرائکی صوبے کی اپروول لی, قومی اسمبلی سے لی. اب صوبائی اسمبلی میں کیونکہ پیپلز پارٹی کی 2/3 میجورٹی نہیں تھی, تو اس وقت وہ وہیں پہ پینڈنگ ہو گیا. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا دائرہ اختیار تھا اور ان کی لیجسلیشن تھی, انہوں نے جنوبی پنجاب بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور اب بھی ایک بات تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کبھی جنوبی پنجاب کا صوبہ ایگزسٹ کرے گا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی بنائے گی. آپ لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ لوگ ہی بنائیں گے کیونکہ آپ لوگوں کا ویژن ہے؟ ہم اس بات پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور اس بات پہ ہمارا پورا ادراک بھی ہے, پرسپشن بھی ہمارا کلیئر ہے کہ صوبہ پیپلز پارٹی نے بنانا ہے. کیونکہ پہلے دن سے سرائکی صوبے کی ڈیمانڈ اور اس کی ضرورت, اس کی اہمیت ہمیشہ پیپلز پارٹی نے ہی ضرورت کی بات کریں تو کتنا اس وقت ساؤتھ پنجاب کی محرومیوں کی بات کئی اشوروں سے یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے یا فنڈز کے حوالے سے لیپس ہو جاتے ہیں, چاہے جو بھی حکومت رہی. تو یہ کتنا زیادہ محرومیوں کی اگر بات کریں تو اس وقت ہمارا خطہ کس طرح کی محرومیوں کا شکار ہے؟ دیکھیں, ہمارا خطہ بیسیکلی ایگریکلچر بیسڈ ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں کی زراعت کتنے ہی بحرانوں کے شکار میں مبتلا ہے. اور آپ آج ملتان کو دیکھ لیں, بھاولپور کو دیکھ لیں, ڈی جی خان کو دیکھ لیں, یہ ڈویژن کے یہ امپورٹنٹ 3 شہر ہیں, ہمارے سٹیز ہیں. لیکن آپ اپر پنجاب میں یا تخت لاہور کے تحت کسی بھی شہر کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہاں پہ یہاں کا فنڈ اور یہاں کے جو ہمارے یہاں سے فنڈ ریزنگ یہاں سے ہوتی ہے, خرچ آپ اپر پنجاب کے علاقوں میں ابھی بھی ایسا چل رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ایسا ہے. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی ایسا ہے کہ اگر یہاں پر تو کوئی چیز ہمیں دیکھنے میں سامنے نظر نہیں آ رہی, تو پھر ظاہر ہے کہ فنڈ ریزنگ تو ہر مہینے ہو رہی ہے جنوبی پنجاب سے, تو وہ فنڈ ریزنگ کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے, اگر یہاں نہیں ہو رہی تو پھر کہیں اور ہو رہی ہے, اور جہاں ہو رہی ہے وہ اپر پنجاب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے کو محرومیوں کی طرف کیوں دھکیلا گیا؟ مین ریزن کیا سمجھتے ہیں؟ تخت لاہور بھی فیکٹر ہے یقیناً, لیکن دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہماری جنوبی پنجاب کی سرائکی عوام کو انہوں نے کبھی ایک قوم, ایک انسان اور ایک ہیومینٹی کے طور پہ کبھی تسلیم ہی نہیں کیا. اس پہ میں بڑا پرزور طریقے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا سرائکی خطہ جس میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے, اس میں آپ نوجوانوں کو دیکھ لیں, ان کو آپ ایک ایجوکیشن دیکھ لیں, باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کوئی وسائل کم ہے, لیکن وسائل نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن ہمارے نوجوانوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے, ہماری عوام میں بڑی سوجھ بوجھ ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی کبھی کوئی عوامی تحریک کا آغاز ہوا ہے تو وہ ملتان سے, ڈی جی خان سے اور بھاولپور سے ہوا ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ خطہ ذہنی طور پر کتنا زرخیز ہے اور تعلیمی اور فکر کے حوالے سے کتنا مستحکم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جان بوجھ کر ہمیں بیک ڈور پہ ڈالا جا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے ہمارا بڑا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ہمارا نوجوان کس قدر ٹیلنٹڈ ہے, اور مواقع نہ ہونے کی وجہ سے, وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے. اس سے ان تمام حوالے سے اور اس تمام ریفرنس سے سرائکی صوبہ ہماری بہت بڑی ایک خواہش بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. اور یہ پیپلز پارٹی ہی جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائے گی, نہ نواز شریف کی نون نے بنایا, نہ عمران کی پی ٹی آئی نے بنایا, اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہماری نوجوان قیادت جو اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ یہ واقعی محرومیوں کا شکار ہے, تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہی سرائکی صوبہ بنائے گی اور کنسنسس کے ساتھ بنائے گی. اچھا, ایک جو بات ایک چھوٹی سی عرض میری سن لیں,
पीपल्स पार्टी कंसेंसस के साथ सूबा बनाएगी। हम भावलपुर के खित्ते को भी अपने साथ कंसेंसस में शामिल करेंगे। डीजी खान को भी भावलपुर से डिमांड आती है, अलग सूबे की वहां से भी डिमांड आती है, मुल्तान से भी आती है, जो सरायकी सूबे की भावलपुर से डिमांड अगर सरायकी सूबे की या जनूबी पंजाब सूबे की या सूबे की बात आती है तो उससे तो हम मुत्तफिक हैं, लेकिन अलग सूबे की बात आती है तो फिर हर जिला और हर डिवीजन में तो सूबा बनना नामुमकिन है और वो किसी तरीके से भी काबिल अमल नहीं, क्योंकि जब आप सूबे को तश्कील देते हैं, ठीक है, तो फिर उस सूबे की नुमाइंदगी आपको सेनेट में भी आइन के मुताबिक देनी होती है। ठीक है। और अगर आप हर जिले में और हर डिवीजन में सूबे की डिमांड करना शुरू कर देंगे तो फिर आप सेनेट को कहां ले जाएंगे? हाँ, बलूचिस्तान भी सूबा है और उसके साथ साथ सिंध भी सूबा है, मैं समझता हूं तादाद में सेनेटर कैसे हो सकते हैं? हाँ जी, लेकिन अगर भावलपुर के दोस्त हमारे सरायकी अवाम अगर सूबे की डिमांड करती है तो बिल्कुल जेन्युइन है, अगर अलग सूबे की डिमांड करती है तो वो मुमकिन नजर। पीपल पार्टी आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ सरायकी सूबे की बात करती है, जिससे तमाम लोगों को उसमें शमूलियत करेगी, तमाम लोगों की जो बात सुनने के बाद सरायकी सूबे की डिमांड करती है। बिल्कुल ऐसे, और उसमें हमारा डीजी खान भी है, भावलपुर भी है, रहीम यार खान भी है और मुल्तान भी है। अच्छा, एक जानिब सरायकी जमातें भी हैं जो कई अरसे से अपना जो आवाज़ उठाती आई हैं, सरायकी जो पीपल पार्टी जो कौम परस्त जमातें हैं उनको किस तरह लेके चलना चाहती है, उनको किस तरह से उनकी बात सुनने को तैयार है? बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया है और मैं कोशिश करूंगा कि आपके मिजाज के मुताबिक उसका जवाब दूं। जहां तक कौम परस्त सरायकी सियासी जमातों का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जद्दोजहद और उनकी जो माजी की जो तहरीक है वो बेमिसाल है, और उन्होंने सरायकी पार्टियों ने हमेशा सरायकी आवाम की तर्जमानी की है और हम पीपल्स पार्टी कौम परस्त कुव्वतों को बड़ी कदर से निगाह से देखती है। हमारे जुल्फकार अली भुट्टो शहीद या बीबी रानी या हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज भी सरायकी कौम परस्त सियासी जमातों का बेहद एहतराम करते हैं और उनकी जद्दोजहद हमारे साथ मिलकर जरूर रंग लाएगी और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी उनके साथ मिलके उनको अपना हमनवा बना के सरायकी सूबा हासिल करेगी। हम लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन होता है, अब बिलावल भुट्टो जिस तरह साउथ पंजाब के दौरे पे हैं, तो कितना टफ टाइम होगा हुकूमत के लिए और ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मौजूदा दौरा सियासी हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें वो अवामी राब्ता मुहिम भी है और जैसे थोड़ी देर पहले आपने फरमाया कि उन लोगों के साथ भी वो यकीनन राब्ते में हैं जो पीपल्स पार्टी में शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं। ठीक है, लेकिन उसका टाइम और उसका तयन चेयरमैन साहब मुनासिब वक्त पे खुद फरमाएंगे। उसके बाद आपने बल्दियात की बात की, पहले देखना यह है कि पीटीआई की हुकूमत क्या बल्दियात करेगी, क्या बल्दियाती इलेक्शन को करवाने के लिए किसी भी हवाले से काबिल एतमाद नजर आ रही? मैं समझता हूं कि पीटीआई को अच्छी तरह इस बात का इदराक है कि गली मोहल्ले में मुश्किल कि गली मोहल्ले में उन्होंने जो महंगाई, बेरोजगारी और आवाम को जिस मुसीबत अजियत में डाला हुआ है, मैं समझता हूं कि बल्दियात के इलेक्शन का रिस्क पीटीआई नहीं लेगी और अगर किसी जाल में फंस के वो ये करती भी है, ठीक है, अवामी ख्वाहिश के मुताबिक या अवामी प्रेशर में। अभी आप देखें जो पुरानी आपकी लोकल बॉडीज थी उनको हाई कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इन्होंने इख्तियारात नहीं दिए। तो इसका मकसद यह है कि पीटीआई घबराहट का शिकार है और उन्होंने इलेक्टेड लोगों को उनके इख्तियारात से महरूम रखा हुआ है, जिनका भी नया सेटअप कैसे लाए, जिनके भी 5 साल मुकम्मल नहीं हुए थे, जिनको पहले भी इख्तियार करके साइड पे कर दिया उनका अभी टाइम रहता था। तो अगर ये किसी प्रेशर में आके ऐलान करते भी हैं तो आप देखेंगे कि पीटीआई गली कूचे में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रही। लोग, आप समझते हैं लोग पीपल पार्टी पे एतमाद करेंगे?
پیپلز پارٹی پہ عوام نے ہمیشہ اعتماد کیا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی. اور ماضی آپ دیکھیں کہ چیئرمین بھٹو صاحب کے جو 70 کی تحریک تھی، آج تک اس تحریک کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا. اور اس وقت جو عوامی قوت شہید بھٹو کے ساتھ دیکھنے میں آئی ہے وہ آج تک کبھی نہیں دیکھی گئی. بالکل لاسٹ میں کیا پیغام دیں گے جو آپ میں عرض کرتا ہوں، بالکل اسی طریقے سے جب شہید رانی جلاوطنی کے بعد واپس تشریف لائیں تو آپ دیکھیں پنجاب میں اور خاص طور پہ ملتان میں ان کا جو استقبال کیا گیا اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اب جالوں کے لیے آپ نے پیغام دے دیں ان کو. ہاں جی، ہمارے پیپلز پارٹی کے جالے ہیں، وہ اپنے آپ کو آنے والے الیکشن وہ بلدیات کا ہو یا قومی ہو اس کے لیے ابھی سے متحرک ہے. ملک نسیم حسین لاول صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، جیسے کہ آپ نے جانا کہ بلاول بھٹو زرداری کے استقبال کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ملتان جو ہے وہ اس وقت سے تیاریاں مکمل کر چکی ہے، اور جو ان کا 30 ستمبر کا دورہ ہوگا اس حوالے سے ان کا بھرپور انداز میں استقبال کیا جائے گا. یہ کہنا تھا سٹی صدر کا. ہم اب پروگرام کے اختتام پہ جائیں گے اور اس کے بعد جو پروگرام کا آغاز ہوگا آپ دیکھیں گے کرشی صحت کا سفر. تو اس لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. ویلکم بیک ناظرین، مارننگ شو کا سلسلہ جاری ہے تے کرشی صحت دے سفر وچ میں تاڑی میزبان ہمنا ہاشمی. ناظرین، اج دا جڑا ساڈا موضوع ہے پیا وہ ہے ہائی بلڈ پریشر. ہائی بلڈ پریشر ہر گھر وچ ایک بندے کو تے ضروری ہوندے، کیونکہ ہر گھر وچ ایک انسان ایسا ہوندے جے کو غصہ کافی زیادہ آندے، کوئی انسان ایسا ہوندے جو کہ ٹینشن بہت ہی چیزاں دے وچ پریشان بہت زیادہ تھی ویندے، ڈپریشن دا شکار تھی ویندے، کئی کو صحت دا مسئلہ ہوندے، کئی کو اعصابی کمزوری ہوندی ہے. تے ہائی بلڈ پریشر جڑا ہے پیا یہ وجہ تو ہے پیا لوگوں کو کافی زیادہ تھی ویندے، کیونکہ اگر انسان کو غصہ آندے تے وہ اپنے اعصاب تے کنٹرول نہیں رکھ سکدا، کافی اونچا اونچا بولنا شروع کر دیندے تے ان دی وجہ تو ہائی بلڈ پریشر دا مریض بن ویندے. اگر کوئی ٹینشن گھندے تے ٹینشن دی وجہ تو ہائی بلڈ پریشر دا مریض بن ویندے، کیونکہ رگاں دے وچ جڑا ہے خون دا دباؤ ان وجہ تو کافی زیادہ تھی ویندے. تے اگر کوئی مریض مستقل اگر اس سچویشن وچ راسی، اگر اپنے آپ کو جڑا نارمل رکھنے دی کوشش نہ کرے سی، ٹینشن ڈپریشن تو دور نہ رکھے سی اپنے آپ کو، تو مستقل ہوئی دا مریض بن سکدے. ان دے وجہ تو سانو خیال رکھنے دی ضرورت ہے پئی کہ اساں اپنا خوراک دا خیال رکھوں، اپنا اساں ذہن دا خیال رکھوں، کہ اساں اپنے آپ کو مثبت پازیٹیو سرگرمیاں دے وچ رکھوں. اس سب تے گال کرے سوں ہائی بلڈ پریشر دے امراض جڑے ہن پے او کیڑے لوگ زیادہ ہونے، ان دی وجوہات کیا ہیں تے علامات کیا ہیں، تے گال کرنے واسطے ساڈے نال موجود ہیں حکیم خلیل احمد گوئی صاحب. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک؟ الحمدللہ، شکر تو سناؤ ٹھیک ہے. حکیم صاحب، ہائی بلڈ پریشر ہر گھر دا مسئلہ ہے پیا، کہیں نہ کہیں کو ہوندے تے 50-60% اگر حساب لاؤں تے لوگوں کو ہوندا ہی ہے. تو سائڈ سے کہ ہائی بلڈ پریشر کیا ہے تے ان دے اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. فشار الدم کبھی جی کو ہائی بلڈ پریشر آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہائپر ٹینشن، ان کا مطلب ہے کہ خون دا دباؤ ود بننا. خون دا دباؤ وجن تو مراد ہے کہ جہاں ساڈیاں خون دیا رگاں ان نارمل طریقے نال خون دی فلو ہے، رفتار ہے، ٹھیک ہے. کوئی وجوہات یعنی کولیسٹرول زیادہ تھی ونجے، جسم میں چربی زیادہ تھی ونجے، رگاں چربی زیادہ تھی ونجے، دباؤ جڑا ہے وہ زیادہ تھی ونجے. فشار الدم کو مراد ہے کہ خون دا او دباؤ وہ رگا دے خلاف زیادہ کر دیں دے، ٹھیک ہے. مثال دے طور تے جی میں ایک پائپ لگے کے ٹوٹی نہ لا دینے ان کو چھوڑ دیتا، ان دی فلو ایک ترتیب نہ چلتا پہ. اگر صاحب پائپ کو اگو دبا گنسوں تو ان دا پریشر جڑا ہے وہ زیادہ تھی ویسی. یہ طریقے نال رگا وچ خون دا دباؤ پریشر جڑا ہے وہ زیادہ تھی ویندے، جڑا بلڈ پریشر دا باعث بندا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اگر ایک کیفیت لوگاں مستقل رہے تو وہ مستقل اندا مریض بن ویندے. اگر اساں اپنے لائف سٹائل کو چینج کر گنوں، اپنے اندر تھوڑی تبدیلی گنا ہو تو اساں ان کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، اندر کو محفوظ بھی رہ سکتے ہیں. اور اندر سارے کو زیادہ ضروری ہے واک کرنا، سیر کرنا صبح دی، اور اپنے دماغ کو کول ڈاؤن رکھنا، اور لوگاں دی گالی کو اگنور کرنا. یہ بہت ضروری ہے. لوگوں کی گل ہی سارے سامنے کی اگنور کی من سکتی، بڑا مشکل کا کام ہے پیا. وہ طریقہ ہے نا، وہ طریقہ ہے کہ سمجھو سارے پاگل ان میں گزارا کرنے. صحیح، وہ تو ایسا بیسٹ آ رہا ہے، سمجھو. ہاں بس آپ کو گزارا کرنے.
ٹھیک ہے نا. تو باقی یہ گال کافی زبردست ہے کہ جتنا اساں یہ چیز تو دور رہنے ہیں اتنا اساں ٹھیک رہنے ہیں. اگر اساں ہر چیز دیکھو نا سوچن اج کل دے دور یہ ماحول اساں ہر بندے کو اپنے مزاج دے مطابق نہیں ڈال سکتے. ایگزیکٹلی ہر بندے دا اپنا لائف سٹائل ہے, اپنی سوچ ہے, اپنا طریقہ ہے زندگی گزارن دا. ہن اساں ہر بندے کو اپنے سٹائل دے مطابق نہیں کر سکتے. یہ واسطے بہتر ہے کہ کمپرومائز لائف, یعنی کچھ منو کچھ منوا گنو. اگر کوئی نہیں بنے دا تو آ کوئی پاگل ہے, خیر ہے, یہ میرا ٹھیک ہے. اگر یہ سوچ رکھے سو تے ہائی بلڈ پریشر تو جی یہ کو بچ پے. ہائی بلڈ پریشر کو علاوہ بہت ساری بڑی چیزوں کو بھی بچ پے. ٹھیک ہے. اچھا ہن اس آوے نے ہائی بلڈ پریشر دے اسباب. ٹھیک ہے. یہ اسباب جڑا ہے امراض قلب ہیں اور جڑیاں شریانہ ہیں انہاں دی سختی ہے, یا ایک بیماری ہوندی ہے خفقان القلب جہدے دل دی گھبراہٹ زیادہ تھی ویندی ہے. یہ ان دی وجوہات بن ویندی. ٹھیک ہے. اچھا اندر بعد امراض معدہ جویں بد ہضمی تھی وننی یا کابرا وننی. جڑے میدے دے امراض تھیندے ہیں بد ہضمی تھی ویندی ہے. اسا جڑی خوراک کھانے ہیں وہ ہضم نہیں تھیندی, وہ ساڈے میدے اور تک پئی رہ ویندی ہے, جہدی وجہ کولوں ساڈے میدے دے اندر گیس پیدا تھی ویندے اور انہاں دا پریشر جڑا ہے وہ رگاں تے پوندے جڑا بلڈ پریشر وداون دا باعث بندے. این طرح ہی اگر قبض تھی وندے اور ان دی وجہ کولوں پیٹ جڑا ہے پھل ویندے, گیس زیادہ تھی ویندے, اور یہ گیس جڑا ہے جتنے بھی سارا نرو سسٹم ہے وہ کو پریشرائز کر کے بلڈ پریشر وداون دا باعث بن سکتے. ٹھیک ہے. اچھا اندے کولوں بعد آوندے امراض جگر, یعنی جگر دے امراض جڑے ہیں اندے ورم جگر ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ گردے دے امراض جڑے ہیں یہ بلڈ پریشر وداون دا باعث بنتے. ٹھیک ہے. اچھا گردے دی شریانہ دی سختی یا انہاں دے اندر اگر خون دا دباؤ زیادہ تھی وندے ان دی وجہ کولوں بھی کچھ لوگاں بلڈ پریشر جڑا ہے وہ زیادہ تھی سکتے. ٹھیک ہے. اچھا اندے بعد جڑے لوگ مستقل غم میں چراندے ہیں, غصے چراندے ہیں, ٹینشن چراندے ہیں, سٹریس زیادہ گندے ہیں, انہاں دے اندر یہ چیزاں جڑی ہیں وہ بلڈ پریشر وداون دا باعث بن ویندے. ٹھیک ہے. اچھا جی اندے کولوں اچھا ایک گل یہ ہے کہ خواتین دے نسبت مرد اندے زیادہ مبتلا تھیندے. خواتین دے نسبت بلڈ پریشر مرد جڑے ہیں وہ زیادہ مبتلا. کوئی خاص وجہ ہے؟ وہ دی وجہ یہ ہے ایک تا مرد خواتین جڑی ان دا لائف سٹائل تھوڑا جا بزی ہوندے. ٹھیک ہے. اچھا مرد جڑے انہیں باہر بن کے کام کر رہے ہیں, ان کو ماحول مل رہا ہے, سٹریس مل رہی ہے, کام میں ٹینشن ہے, کام میں کوئی نہیں, ٹریفک پاس گئے, مطلب یہ ماحول جڑا ہے وہ بلڈ پریشر کو وداون دا باعث بنتا ہے. ذمہ داریاں سوچاں زیادہ جی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی ان دی وجہ کو زیادہ تھی ویندے. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا ان دے بعد یہ مرض جڑا ہے وراثتی طور تے موروثی طور تے بھی منتقل تھیندے. ٹھیک ہے. جینز دی وجہ کولوں یہ منتقل تھیندے. جڑے لوگاں دے خاندان وچ بلڈ پریشر دا مسئلہ ہوئے انہاں کو کافی احتیاط کرنی چاہیے اپنے خوراک دے حوالے نال, اپنے لائف سٹائل دے حوالے نال, اور اپنے آپ کو خوش رکھے, زیادہ پریشان نہ تھیوے اور ڈپریشن وچ نہ آوے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی ان دے بعد جڑا ہے یہ جڑا ہے ان دی ساری اسباب ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تے خوراک جڑی تساں دسی ہے مطلب اندر ذکر یہ بھی تھی نہ کہ نشہ آور ادویات دا استعمال ہے, نشہ جڑا مسلسل نشہ آور ادویات دا استعمال کرے سی ان کو بھی جڑا ہے نا یہ مسئلہ بن سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. ویسے تے ہوندے کہ محنت سے ان دے علاوہ ذہنی اور جسمانی مشقت زیادہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اپنی طبیعت کو سست رکھنا ہے, فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرنی, وہ جڑا ہے ہوں جی فرض کرو موٹاپا ہے. ہوں موٹاپا کیوں آندا ہے؟ وہ ساڈا لائف سٹائل اور خوراک کی وجہ سے بیٹھے رہنے ہیں, کھاندے پینے رہنے اساں چکنائی والی چیزاں, تلی ہوئی چیزاں, بازار والی چیزاں زیادہ کھا فزیکلی ایکٹیویٹیز کوئی نہیں ساڈی. اساں کھا گدا بہ گدا نہ ایکسرسائز کیتی نہ واک کیتی, اور ان دی وجہ کو جڑے ساڈا موٹاپا تھی دے ساڈے جسم میں کولیسٹرول زیادہ تھی ویندے. ٹھیک ہے. اور کولیسٹرول جڑے زیادہ تھیندے کہ جڑی خون دی نالیاں ہیں ان دا رستہ جڑا ہے وہ تنگ تھی ویندے جڑا بلڈ پریشر وداون دا باعث بنتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تے اسباب ان پہ علامات کیا ہیں ہائی بلڈ پریشر دے کہ کہیں پتہ اچھا کچھ چلے کہ یہ بندے کو ہائی بلڈ پریشر ہے؟ ہاں بلڈ پریشر ہائی دی علامات چھکے کہ ایک تے مریض دا سر جڑا ہے وہ بھاری وزنی راسی اور ان کو چکر آون شروع دی وجہ بعض اوقات کہیں کہیں ویلے آندے ہیں, بعض اوقات مستقل رہندے ہیں, سر انہاں مسلسل بھاری لاسی. اگر وہ کوئی میڈیسن گھندے سر درد واسطے لیکن وہ ٹھیک نہ تھی سی جڑے تک انہاں بلڈ پریشر نارمل نہ تھی سی. ٹھیک ہے. اچھا ان دے بعد جسم دیا جڑیاں رگاں ہیں جویں نبض ہے یا انہاں جائی تے رگاں تو کو پھڑک دیاں محسوس تھیندیاں اگر ہاتھ لا کے دیکھو
तो इन्हां दी स्पीड ज़्यादा थी वेंदी है, ये तेज़ी नाल फड़कना शुरू थी वैसे, ये भी इनकी एक अलामत है। ठीक है। अच्छा, इनके अलावा जो मरीज टुर सी उनको साह जल्दी चढ़ती सी, सीढ़ियाँ चढ़ सी, या तेज़ तेज़ गाली करने की कोशिश करे सी, या थोड़ा जा गुस्सा आ सी, उनका साह जो फुलना शुरू थी वैसी, साह को ज़्यादा मतलब चढ़ती सी। ठीक है। अच्छा, इनके बाद खफकान के अलामत मतलब जिवें दिल की घबराहट ज़्यादा तेज़ थी वेंदी है, दिल की धड़कन तेज़ थी वेंदी है, ये इनकी अलामत शामिल है। ठीक है। अच्छा, जेडले ब्लड प्रेशर ज़्यादा थी वैसी उन मरीज़ का चेहरा जड़ा है वो सुर्ख थी वैसन, अखें सुर्ख थी वैसन, चेहरा उनका सुर्ख थी वैसी, कान जड़े ये उनके सुर्ख थी वैसन, ये ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की अलामतन शामिल है। ठीक है। अच्छा, अक्सर मरीज जो ब्लड प्रेशर के होंगे उन्होंने हाजमा खराब रहा है, उन्होंने खाना जो जल्दी हजम न थींदा, उन्होंने को बदहजमी रह वेंदी है। ठीक है जी, ये इंडिया जी है। अच्छा, बाज़ औक़ात इन अलामत ये होंगे कि मरीज़ के उत्ते गुनूदगी छावे सी, क्योंकि मैं आज मैं लेट बन जा नींदर करा अखी बंद कर गिनसी उनको थोड़ी जा सुकून मिल रही सी। ठीक है। अच्छा, जेडे ऐसा मरीज़ की नब्ज देखसूँ चेक करे सूँ उनकी नब्ज जी है वो सख्त हो सी और मतवातर चल सी, उनके ठहराव कोई ना हो सी, और वाजे सबको महसूस सी कि उनकी ठक ठक जी है वो सख्त है, तेज़ है और मतवातर है, ये इनकी अलामत है। अच्छा, ये दसा है कि मैं खुद भी काफ़ी टाइम अद्धे सिर दर्द की पेशेंट रही हूँ, ये भी इनकी अलामत थी सकती है हाई ब्लड प्रेशर की, माइग्रेन अद्धे सिर का दर्द जड़ा अद्धे सिर का दर्द जड़ा है वो ब्लड प्रेशर की वजह को नहीं थींदा, वो मुख्तलिफ वजूहात है, वो एक अलग चैप्टर है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर तो बचने वास्ते क्या किया सबको दसे कि भी जितना हो सके माहौल रिलैक्स होए, जितना हो सके अपना ख्याल रखा वने, नेगेटिव चीज़ें तो दूर रहा वने, क्या एहतियाती तदबीर कीतियां बन सकती हैं? एक तो एक हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को अपनाओ, और हिफ्ज़ान सेहत के उसूल क्या है? अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखूँ, अपने माहौल को साफ सुथरा रखूँ, ठीक है, अपनी लाइफ जी है उसको सादा रखूँ, फिजिकल एक्टिविटी साड़ी हो, ठीक है, अपना बदन साफ रखूँ, कपड़े ढीले डाले होवन साफ होवन, और स्ट्रेस को बचूँ, ये तो थी गया हिफ्ज़ान सेहत के उसूल। और खुराक जी है वो ताज़ा खाऊँ, साफ खाऊँ, बाजार की खुराक जी है उनके कोलों असा अवॉइड करूँ। ठीक है। अच्छा, जितने भी जंक फूड और कोला ड्रिंक्स हैं ये सारे दे सारे सेहत खराब करने एक नंबर, और ये जड़े ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वास्ते इन्हों का काफ़ी अमल दखल है, इन्हों को मतलब बंदे को बचना चाहिए। जी, को नहीं भी है वो भी परहेज करना चाहिए कि वो भी ना मरीज बन सकते हैं। हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर कदाई मतलब उनको ठीक है टेस्ट कर गिने, लेकिन उनको रूटीन ना बनावे। जिवें मिसाल के तौर पर अस अक्सर दे दें कि रात को पार्टी के तौर पर अस बह गए टीवी देते पे हैं या गपशप करेंदे पे हैं, असा जनाब कोई भी शायद ऑर्डर कर दिता, ऑनलाइन ऑर्डर की सहूलत मौजूद है, बैठे हैं खाते पे हैं, रात सारी नींदर नहीं की, मुसलसल खाते पे हैं, हाजमा खराब थी वैसी, और वो साड़ी सेहत वास्ते मुज़र है। ठीक है जी, ठीक है। हकीम साहब मजीद भी एहतियाती तदाबीर जान सुन साढ़े को, लेकिन पहले एक ब्रेक गिन दिया, ब्रेक के बाद हाजिर थे। वेलकम बैक नाजरीन। हाई ब्लड प्रेशर से बचाव के लिए जो प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं उन्होंने गाल करेंदे पे हकीम साहब मजीद क्या सा प्रिकॉशंस कह सकते हैं? ये वास्ते एक थे कि जंक और कोला फूड को जो है उस आपको अवॉइड करना चाहिए, जितने भी बाजारी और गैर मेयारी खाने उनको सबको अवॉइड करना चाहिए, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सब्जियां और मौसमी फलों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ये ब्लड प्रेशर को घटाने वास्ते। स्पेसिफिक फल या सब्जियां हैं कोई जितने भी जूस वाले फल हैं वो सारे बेहतर हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये को अलावा खुराक नमक का इस्तेमाल जो है वो घट को घट किया वजे, क्योंकि नमक की मिकदार जी ज़्यादा थी वही है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का बायस बनती है। ठीक है, ठीक है, ठीक। हकीम साहब ये है कि हाई ब्लड प्रेशर तो महफूज किए रखा बन सकते अपने आप को, कुछ कुदरती तरीके हैं इन पे जो सारे ऑडियंस को दसे तो? एक तो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को अपनाऊँ। ठीक है। अच्छा, उनके बाद अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करूँ। लाइफ स्टाइल तब्दील करूँ करन को मुराद ये है कि असा अपनी ज़िंदगी को थोड़ा फिजिकली एक्टिविटीज़ करूँ, असा वॉक करूँ, एक्सरसाइज करूँ, सैर करूँ, जेडले असा, और अपनी नींदर को पूरा करूँ। अक्सर आजकल ऐसा है कि रात को देर ना समझते हैं, सवेरे वाला सा लेट उठीने हैं, उनके साढ़े बहुत सारे निज़ाम डिस्टर्ब थी वेंदे हैं। अगर असा रात को लेट समझूँ सारे को बड़ा नुकसान है कि सवेरे असा उठ के फजर की नमाज भी पढ़ सके। ठीक है। उनका तरीका है कि रात को टाइम नाल समूँ, सवेरे उठ के फजर की नमाज पढ़ूँ, उनके बाद असा एक्सरसाइज या वॉक वास्ते बाहर चले वजूँ,
ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੂੰ, ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵञूं ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੂੰ। ठीक है। अगर साकू कोई ब्लड प्रेशर का मसला बन वजे तो असा मुस्तकिल अपने मॉलिज मुस्तनिद वालों अपना चैकअप जरूर करेंगे रहो, क्योंकि एक कुछ साइलेंट किलर भी आते हैं, ये कई वेले भी ये वध सकते और इंसान के जिसम पेचीदगियां पैदा कर सकते। ठीक है। ये वास्ते मुस्तकिल इनका चैकअप जोड़ा है वो बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा, इनके बाद अपना वजन जोड़ा है वो कंट्रोल रखो। ठीक है। और वजन कंट्रोल रखने वास्ते क्या है कि अस अपनी खुराक को देखूँ, जड़ियाँ शैयां वजन वधावन वाली वो अस इस्तेमाल ना करूँ, उनके चिकनाई है, उनके चावल का ज़्यादा इस्तेमाल है, बेकरी आइटम हैं, तलिया हुई शैयां उन्होंने को अस अवॉइड करीसूँ। ठीक है। अच्छा जी। उनके बाद जोड़ा है ग़िज़ावां ठंडी शैयां का इस्तेमाल अस घट कर दूँ। ठीक है। ये जोड़ा है उनके को सर्द ग़िज़ावां दे विच किहड़ी ग़िज़ावां आवेंगी, मतलब जिवें ज़्यादा को आइसक्रीम है, ज़्यादा बहुत ठंडा पानी है, इन्होंने चीज़ों को असा अवॉइड करीसूँ। कोल्ड ड्रिंक्स है, मतलब हर 15 दिन बाद हफ्ते बाद एक रूटीन बन गया कि बाहर बनने से आइसक्रीम या इन तरह की कुछ ठंडी, मतलब एक देखिए नॉर्मल आदमी जो है वो तो कुछ इस्तेमाल करे एक इतदाल च रहे, मतलब बेतुका नहीं खाना। ठीक है। अच्छा, जिहदे नाल कोई ब्लड प्रेशर का मसला है उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जी। ये चीज़ां जड़ियां अगर असा अपना गए नो तो असा जड़ा है इन्हें को महफूज भी रह सकते हैं और एक कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है। हुण असा असबाब अलामात ते गल कर चुके हैं, प्रिकॉशंस से भी गल कर चुके हैं। ये दस्सिया कि दवाई किहड़ी यूज़ की वन सकती है? इनके वास्ते करशी दवाखाने की बेहतरीन दवाई है हब्बे शिफाई के नाम से। ठीक है। अच्छा जी। हब्बे शिफाई जी है वो ब्लड प्रेशर वास्ते इस्तेमाल थी है। अच्छा, शिफाई हब्बे शिफाई की खसूसियात जी वो मैं तो दसा देना। एक तो ये कि ब्लड प्रेशर को घट करेंदी है। ठीक है। दूजे नंबर पर एक ज़हनी इंतशार या बेचैनी जी है, नींदर ना आना, ये उनको पुरसकून कर देंदी है और इनके इस्तेमाल नींद भी बेहतर तरीके आ जाती है। ठीक है। अच्छा, जी ब्लड प्रेशर की वजह को घबराहट और बेचैनी है वो दूर कर दी सी। ठीक है। अच्छा, इनके वास्ते मतलब कोई अलगैया मेडिसन भी करशी दी हैं जड़ियाँ ब्लड प्रेशर मुआवनत वास्ते इस्तेमाल थी। ठीक है। उनके हब्बे कारदिल है, गार्लिक केयर कैप्सूल हैं। ठीक है। छिलका इसबगोल है, जवारिश शाही है और अतरीफल कश्तीरी है। ठीक है। अच्छा, शिफाई का इस्तेमाल अगर ब्लड प्रेशर वास्ते किया वजे तो उनके वास्ते बेहतर यह है कि असा उनके नाल हब्बे कारदिल का मिला के वाल इस्तेमाल कराऊँ तो अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट थी। ठीक है। क्योंकि जिको ज़्यादा घबराहट थी पी हो, बेचैनी थी हो, अगर वो सिर्फ हब्बे कारदिल का इस्तेमाल करे सी और जवारिश शाही का इस्तेमाल करे सी उनकी ये अलामत और कैफियत बेहतर थी सन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये दस्सिया कि घबराहट जी बेचैनी इंसान को थी है हाई ब्लड प्रेशर की वजह तो, अगर सैर या वर्जिश कितना किरदार अदा कर सकती है कि तेरे अंदर ही जो तनाव है बेचैनी खत्म? देखो ना, घबराहट और बेचैनी की मुख्तलिफ वजूहत हैं। ठीक है। बाज़ात अगर मेदे गैस थी वे, हाजमा ना थी पे हो या ओवर ईटिंग करके ने उनकी वजह को भी साकू घबराहट थी वेंदी। घबराहट क्यों थी है? क्योंकि जेडे साडे मेदे के अंदर गैस ज़्यादा भरी वेंदे या खाना अस ज़्यादा खा लेंदे हैं और फेफड़े जेडे वो मेदे के नाल होते हैं, जे लोग फैल वेंदे तो फेफड़ियां को सुकड़न और फैलन ज़्यादा जा नहीं मिलती। इन वास्ते उन्होंने अपनी ऑक्सीजन पूरी करने वास्ते बॉडी वास्ते उन्होंने को तेज़ तेज़ हरकत करनी पौंदी है जिहदी वजह को कैफियत आ वेंदी। ठीक है। ठीक है। शिफाई की तुसां गल कीती है, शिफाई का बेहतरीन इस्तेमाल किवें कीता बन सकदा है बारे दस्सो? शिफाई का बेहतरीन इस्तेमाल है कि इको कारदिल गोली के नाल मिला के जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो, क्योंकि ऐसा कितनी मिकदार है जेवनी है, कितना टाइम जेवनी है, ये डिपेंड करे कंडीशन ऑफ पेशेंट पे, मतलब जो मरीज की कैफियत उसी उनके मुताबिक इस्तेमाल करे। दिन कितनी बारी? जी, एक बारी या दो बारी? वो कंडीशन के हिसाब जी, कंडीशन ऑफ पेशेंट के मुताबिक। ठीक है। हकीम साहब, ये दस्सिया कि गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर जिवें असां अपनी आम जिंदगी है कुछ उसूल और जवाबित बना गिने हैं कि ताकि साढ़े काम खुश उसलूबी नाल और शाइस्तगी ना थी वने, इवें इंटर दवाइयां दी बनावन वास्ते फार्मेसी वास्ते इंटरनेशनली कुछ स्टैंडर्ड जिहड़े ने अपनाए वेंदे बैन अक़वामी तौर पर, उन्होंने को गोल्ड स्टैंडर्ड आ जाए। करशी ने जितनी भी उनकी दवाई है, उनकी खरीदारी है, बार कोडिंग है,
ان دی بناون دا طریقہ ہے جتنی بھی ان دی مشینری ہے یہ ساری بین الاقوامی میں آڑ دے ٹھیک ہے اور ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ آ دیں الحمدللہ یہ شے جڑی ہے وہ کرشی کو دوسری کمپنیاں کو منفرد کریں دی ہے ٹھیک ہے کرشی دی ادویات ہم سارے دیکھنے والے جڑے ہیں کتوں پرچیز کر سکتے ہیں ہر اچھی فارمیسی میڈیکل سٹور دواخانے تو مل سکتی ہے یہ کو علاوہ کرشی نے لوگوں کی سہولت واسطے اپنی ایک ویب سائٹ لانچ کی تھی جس کو آتے ہیں www.karshihealthshop.com تساں ایک وزٹ کر کے اتنا ادویات کے بارے معلومات بھی گن سکتے ہو اور آرڈر کر کے گھر بیٹھے منگوا بھی سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا یہ دسیا تساں نیند کی بقاعدگی کی گل کی ہے کہ یہ بھی ہائی بلڈ پریشر کا سبب بن رہی ہے تساں یہ دسیا کہ جڑی کرشی کی گولی ہے پی ہے شفائی یہ کیویں ہیلپ کر سکتی ہے اندر اگر مریض بلڈ پریشر دا ہے تو شفائی ان کو کنٹرول کرنے واسطے بہترین معاونت کریں دی اور ان دے نال اگر تساں حبے کار دل میں لا گے نو تو یہ جڑی گھبراہٹ اور بے چینی ہے ان کو بھی ٹھیک کر دے سی اور اگر کوئی میدے دے مسائل آویں دین تو ان دے واسطے کرشی دی اتریفل کشنیزی اور کرشی دی جوار شاہی ان دے نال استعمال کروایا بن سکتے لیکن وہ مریض دی کیفیات کو دیکھ کے ان دے مطابق والا سا سجیسٹ کر رہے ہیں کہ مریض کو کیڑی دوا کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دسیا کہ جی کو ہائی بلڈ پریشر ہے پیا وہ بندہ جانتے کہ میرے کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو ان کی ورکنگ ان کی جاب ہے پی تو وہ کتنا ٹائم جاب کر سکتے ہیں کہ اندر مطلب اثر نہ تھی کہ مزید جی میں آ کے دماغی محنت ان چیزیں اثر کرے مطلب جڑے لو وہ اپنے آپ کو سٹریس محسوس کرے یا بوجھ محسوس کرے تھکاوٹ محسوس کرے تھوڑی دیر واسطے ان ماحول کو ہٹ بنے ٹھیک ہے 2 منٹ واسطے اتنا ہی واک کر کے نے اپنی چیئر کو چھوڑ دے اگر کمپیوٹر تے بیٹھے اندر کو تھوڑا جا اوائڈ کر کے نے اندر بعد وہ مطلب مسلسل ایک ماحول نہ رہے خصوصاً بلڈ پریشر دا مریض کھلی آب و ہوا رہے بند اور گھٹن والے ماحول نہ رہے ٹھیک ہے یہ دسیا کہ بازاری تے غیر معیاری خوراک کا بھی تو آکھے کہ انہاں کوئی پرہیز کرنا چاہیے کیڑی خوراک مطلب ان متبادل کیونکہ کئی نہ کئی طریقے نال یہ چیزاں آ ہی وینیاں انہاں کیا متبادل کوئی ہے کہ یوز کیتا ورنے یا صحت مند چیزاں ہی یوز کرنے ضروری ہے صحت مند چیزاں دیکھو جی تساں بازار دی خوراک تھوڑی کھاؤ یا زیادہ کھاؤ جیڑا مریض ہے اندے اوتے انہیں بیڈ افیکٹ ضرور کرنے ٹھیک ہے یہ واسطے انہاں کو جڑے مریض ہیں انہاں کو بھی اندے کو اوائڈ کرنا چاہیے اور جنہ دے وراثتی طور تے یا خاندانی طور تے بلڈ پریشر یا ہارٹ ڈیزیزز موجود ہیں انہاں کو انہاں چیزاں کو اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ مرض مبتلا نہ تھی ٹھیک ہے یہ دسیا کہ زیادہ کھانا وزن بھی زیادہ تھیندے ان کی وجہ تو جڑا سا متوازن اپنی غذا نہیں رکھیں دے یہ کتنا کردار ادا کریں دے بلڈ پریشر ہائی کرنے تساں اگر چکنائی دا استعمال زیادہ کرے سو مٹھے دا استعمال زیادہ کرے سو تلیاں ہوئی شیئیں دا استعمال زیادہ کرے سو یہ تواڈے وزن ودھاون واسطے مطلب معاونت کرے سن تواڈے وزن ودھاون اور تواڈے جسم دے اندر کولیسٹرول لیول جڑا ہے وہ زیادہ کر دے سن جڑی چیزاں زیادہ تھی ویسے تو ول آٹومیٹک تھوڑا بلڈ پریشر جڑا ہے وہ شوٹ تھی ہونا شروع تھی ویسے اگر ابتدائی طور تے اساں دا علاج کر گروں تے کنٹرول تھی ویندے ٹھیک بھی تھی ویندے اگر اساں لاپرواہی کرے سوں پرہیز نہ کرے سوں پراپر چیک اپ نہیں کرویندے علاج نہیں کرویندے تے ول اندے مستقل مریض بن ویسوں علاج جڑا ہے پیا مطلب چیک اپ کتنے عرصے بعد ضروری ہے مطلب ڈیڑھ لے پہلے تو اگر ڈیڑھ کو پتہ لگ دے کہ میرے کو بلڈ پریشر شروع تھی گئی تو ان کو کم از کم اپنے معالجدار مسلسل رابطے چ رہنا چاہیے وال اگر اندر کوئی بھی چینجنگ آتی ہے یا کوئی بھی سمٹم یا علامتوں کو محسوس تھیندے جو میں دسایا تو کہ اندر سر درد تھیندے سر چکر آندا ہے گھبراہٹ تھیندی ہے بے چینی تھیندی ہے غنودگی آویندی ہے نیند زیادہ آویندی ہے تو وال ان کو فوری طور پہ اپنے معالج نال مطلب رابطہ کر کے اپنا چیک اپ کروانا چاہیے ٹھیک بہت شکریہ حکیم صاحب ساکو دسا کہ ہائی بلڈ پریشر کیا ہے پیا ان دی علامات کیا ہیں وجوہات کیا ہیں پیا تے بریفلی ساکو دسا ساری آڈینس نے انہیں تو فائدہ زیادہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام پہلے مارننگ شو کا سلسلہ جاری تھا جس میں مختلف مہمانوں کے ساتھ مختلف موضوعات پر بات ہو رہی تھی اور آج کرشی صحت کے سفر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات کیا ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ہم ہاشمی کو اجازت دیجیے اللہ حافظ